Body changes are so aggressive in that period, like from 13 to 18. जब वो चेंजेस देखता है तो वो घबराना, डिस्कस ना करना, वालिदैन से छुपाना, दोस्तों में इसका जिक्र ना हो जाए कोई ऐसी चीज़। ये एक टैबू की तरह है हमारे माशरे के अंदर। हमारे यहाँ तो ये वर्ड भी अजीब सा है, सेक्स एजुकेशन। यार ये क्या हो गया, तो मगरिब की ट्रम है। भाई कोई मगरिब की ट्रम नहीं है, इंसानी ज़रूरत है। टीवी देखा जा रहा है, मूवीज़ देखी जा रही हैं, इंडियन इंग्लिश हर मूवी देखी जा रही है। जहाँ पे ये बात आई, अब्बा हजूर को शर्म आनी शुरू हो जाती है। ये बड़ा कॉमन है ना, शादी तो एक मरतबा होती है। वो एक मरतबा बड़ी मुश्किल से लड़कों के लिए आती है, लड़की के लिए आती है, तो वो दुनिया के हर काम कर रही है सिवाय इस बात के कि वो ये मालूम करे। मैरिज के बाद फौरन एक सवाल शुरू होता है, हाँ भाई इतना अरसा हो गया, औलाद नहीं हुई, क्या हुआ? सवाल तो वैलिड है, सवाल में कोई खराबी नहीं है। आधे से कुछ कम फीसद केसेस के अंदर मर्द का प्रॉब्लम होता है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही होती। तो हर किसी के मामले में कूदना नहीं चाहिए। सही। तो जब मैंने बताया बेगम को कि मुझे असद एजाज साहब के पास जाना है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि ठीक है आप ज़रूर जाएं, और उसमें बल्कि पॉइंट्स भी कुछ डिस्कस हुए। आते हैं आप हर चीज़। पूरी दुनिया में आप ओवर द काउंटर दवाइयाँ ऐसे नहीं ले सकते, एंटीबायोटिक। पाकिस्तान में खुलेआम है, चनों की तरह बट रही हैं। लोग खुद जाके कहते हैं ऑगमेंटिन दे देना है 625 ग्राम। पूरी दुनिया से पोलियो खत्म हो गया, हमारे यहाँ नहीं खत्म हो रहा। वैक्सीन के बारे में तो हमारा सना मक्की आ जाती है कोविड के इलाज में। वैसे तो हमारे कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम सना मक्की था। तो मैं इस बात पे पूरा यकीन रखता हूँ कि दुनियावी मामलात में असबाब को इख्तियार करने के बाद दुआ की बहुत इंपॉर्टेंस है। बात पहले नहीं कि कोई इलाज ही नहीं कर रहे और दुआ कर रहे हैं, तो कैसे सही हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ असद एजाज पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ गेस्ट हैं डॉक्टर काशिफ शाजली। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। अल्लाह कैसा। डॉक्टर साहब एक कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हैं और इस वक्त अबू धाबी के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। उससे पहले पाकिस्तान के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम करते रहे हैं और पब्लिक हेल्थ के लिए इनका एक बहुत बड़ा काम है। काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को ये चेयर भी कर रहे हैं, उनका हिस्सा भी हैं, और पब्लिक हेल्थ के हवाले से एक बहुत ही अपनी राय रखते भी हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी और कन्वेंशनल मीडिया पे भी। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताएं आपकी ब्रीफ जर्नी। आप अबू धाबी में इस वक्त कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन उससे पहले क्या क्या होता रहा ज़िंदगी में? जज़ाकल्लाह, आपने इनवाइट किया। मैं डॉ मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ। 2002 का मेरा बैच है, और उसके बाद फिर हाउस जॉब की एज़ यूजुअल, और मैंने रेडियोलॉजी में FCPS किया। फिर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से क्योंकि ट्रेनिंग थी, वहीं पे मैंने जो है हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। तकरीबन 14 साल सर्विसेज मेरी वहाँ पे थी। बीच में फेलोशिप्स मैंने की हैं, 2 इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, जिसको लोग एंजियोग्राफी समझते हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट दिल की एंजियोग्राफी करता है, बाकी पूरी बॉडी की एंजियोग्राफी हमारे पास होती है, सर से लेके पैर तक। उसके अंदर कोई 50-60 के करीब प्रोसीजर्स हैं डिफरेंट टाइप के, जो मेरी स्पेशलिटी है। और इंडस हॉस्पिटल को मैंने फिर चेयर किया तकरीबन 5 साल, और मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट जो यहाँ कराची में एक बड़ा हॉस्पिटल है, उसको भी मैंने हेड किया है। मैं वाहिद रेडियोलॉजिस्ट हूँ शायद जिसने एक वक्त में 2 डिपार्टमेंट्स को भी हेड किया है। सुबह एक डिपार्टमेंट को ज़ियाउद्दीन को, और शाम में मेमन मेडिकल हॉस्पिटल को। बाकी FCPS जो हम स्पेशलाइजेशन कराते हैं, उसका मैं ट्रेनर भी हूँ, सुपरवाइज़र जिसको हम कहते हैं, और मैं एग्ज़ामिनर भी हूँ। साथ ही साथ रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन से मैंने FRCR जो डिग्री होती है, जिसको आमतौर पे लोग FRCS कहते हैं, हमारा FRCR कहलाता है रेडियोलॉजी का, वो भी मैंने लंदन से किया है। और यूनिवर्सिटी ऑफ ज़्यूरिख स्विट्ज़रलैंड से मैंने PET CT, एक होता है PET CT स्कैन, लोगों में अब तो अवेयरनेस है, अंदाज़ा होगा। CT स्कैन की एक एडवांस टाइप होती है, उसमें मैंने फेलोशिप जो यूनिवर्सिटी ऑफ ज़्यूरिख से की। और इस वक्त मैं अबू धाबी स्टेम सेल सेंटर अबू धाबी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। साथ ही साथ विजिटिंग कंसल्टेंट हूँ ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल और इंडस हॉस्पिटल के अंदर। इतनी सारी आपने तफसील बता दी, लेकिन आपके डिग्रीज़ जो आगे पीछे ABCD लगी होती है, लेकिन ये जो कुछ अरसे पहले हमने एक वीडियो देखी पंजाब के एक डॉक्टर की, जो कि एक अजीब सी लोकेलिटी के अंदर थे। उसके बाद उन्होंने इसी तरह की ABCD लगाई हुई थी, और वो पता लगा कि जो है वो सिर्फ ABCD है। तो ये फेक डॉक्टर्स और जेन्युइन डॉक्टर्स, क्या फिनोमेना है पाकिस्तान के अंदर? ये बदकिस्मती है मुल्क के उसके अंदर लेजिस्लेशन प्रोसेस हमारा थोड़ा वीक है इस हवाले से ना। तो क्वैकरी जो है वो तो उस पर तो कोई कदगन नहीं है, वो तो लोग कर रहे हैं। लेकिन जो जितने भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ऑल्दो के वो भी बहुत ही मिनिमली अप्लाइड हैं, लेकिन वो अगर अप्लाई होते भी हैं तो वो जेन्युइन लोगों पे ही होते हैं, यानी पढ़े लिखे लोगों पे ही होते हैं। ये बदकिस्मती हमें पता है, और हर मामले में है, ये सिर्फ इसी में नहीं है, मेडिकल फील्ड में। तो जो जेन्युइन देखें, हीरे की जो पहचान होगी वो तो बहरहाल जौहरी
کوئی پتہ ہوگی. واہ تو کیا بات کی. تو جو اب یا تو قوم جوہری بننے کی صلاحیت پیدا کرے کہ وہ اچھے بروں کے پہچانے. یہ میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں, صرف اس سے نہیں, سیاست میں بھی یہی بات ہے. یا پھر جو ہے وہ لوگ جو کہ حقیقتاً اصلی ہیں وہ اپنے آپ کو سامنے لائیں اور دنیا کو بتائیں کہ ہم اصلی ہیں, اور باقی لوگوں کو نقلی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اور دنیا خود ہی پہچان اور لے وہ گی. ثابت کریں اپنے آپ کو کہ وہ وہ اپنے اصلی آپ کو. تو کام ہمارا ثابت کرتا ہے عام طور پہ ڈگری سے زیادہ, اور پیشنٹ رسپانس اور پیشنٹ فیڈ بیک, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اور جو عام طور پہ بڑے ہاسپٹلز ہیں پورے پاکستان میں ہیلتھ فیسلٹیز بہت اچھی ہیں بائی دا وے, اچھا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہماری ہر چیز خراب ہو. ایک عمومی مزاج یہ بھی بن گیا پاکستان میں کہ ہر چیز تباہ ہو گئی, ہر چیز خراب ہو گئی. ایسی بات نہیں ہے. ایون ان کمپیریزن میں بڑے احتیاط سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ایون یو اے ای کے اندر کراچی کے بڑے کچھ ہاسپٹلز جو ہیں ان جیسے ہاسپٹلز یو اے ای میں نہیں ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ پھر برانڈنگ کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو کراچی میں کچھ بہت اچھے بڑے ہاسپٹل ہیں جو ورلڈ اسٹینڈرڈ کے ہیں. ان جیسے یو اے ای کے اندر بلڈنگس ڈزنٹ مین کہ آپ کا ہاسپٹل, مطلب بلڈنگز اچھی ہیں, بلڈنگز اس کا اچھی ہیں, مسئلہ نہیں مشینز ہے. اچھی ہیں, جو ٹھیک ہے. سسٹم ہے دیز آر اچھا مچ مور میچیور, صحیح ہے. much more advanced, much more managed and organized in Pakistan as compared to other part of the Asia. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم الٹیمیٹ ہیں. دیر آر لاٹ آف امپروومنٹ, چانسز آف امپروومنٹ جو کہ ہونے چاہیے. لیکن ایک عمومی مزاج ہمارا یہ ہے کہ ہر چیز ہماری خراب ہو گئی ہے اور بری ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے. تو جو کویکری ہے وہ ہمارا ایک بڑا بڑھتا ہوا مرض ہے انفیکٹ ہمارے سماجی سیٹ اپ کا, کہ جس میں لوگ مستند لوگوں کے پاس جانے کے بجائے غیر مستند لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. اور یہی معاملہ جو ہے ہر فیلڈ کے اندر ہی ہے. سیاست میں بھی یہی ہے, غیر مستند زیادہ متعلق ہو گئے مستند لوگوں سے. 47 والے زیادہ ہو گئے, 45 والے رہ گئے. جی ہاں بالکل, ہر معاملے میں یہی ہے. اور ایون جو ہے آپ دیکھیں ہمارے بہت بڑے بڑے علماء بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی علماء کرام جو مستند ہو کم سے کم کسی لیول پر, اس کی بات زیادہ اتھینٹک سمجھی جائے بنسبت یہ کہ کوئی بھی اٹھ کے کوئی بھی بات کر دے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ اس وقت کتنی باڈیز کے اندر انوالوڈ ہیں ادر دین یور, ایسی بات ہے جو آپ کی پروفیشنل ہے جس طرح ریڈیولوجی کا آپ پریکٹس کرتے ہیں, اس کے علاوہ پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنلی, اور اس کے اندر کیا کیا کام ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو ہماری ایک آرگنائزیشن ہے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن. یہ تقریباً 35 ایئرز اس کو ہو گئے ہیں, اور یہ فیڈریشن آف اسلامک میڈیکل ایسوسیشنز کا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے. ہمارے جو پیما ہے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن, تو میں اس کی ایگزیکٹو کونسلس کے اندر پچھلے 12-14 سال سے ہوں. سینٹرل ایگزیکٹو ہوتی ہے پاکستان لیول کی, صوبائی ہوتی ہے پروونشل, اور پھر شہری کراچی کی. تو اس کے اندر ڈفرینٹ رولز پلے کرتا رہا ہوں مشاورت کے حوالے سے, کیونکہ لازمی بات ہے ہم پالیسی میکنگ پہ زیادہ بات کرتے ہیں, ڈاکٹرس کے ایشو اور ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر بات کرتے ہیں. تو ان تمام جگہوں پہ میری انوالومنٹ رہی ہے. دوسرا پاکستان میڈیکل ایسوسیشن جو کہ ایک فارمل باڈی ہے ڈاکٹرس کی, جس کے انتخابات ہوتے ہیں, اس کا بھی میں ممبر ہوں. ہماری انٹروینشن ریڈیولوجی سوسائٹی آف پاکستان IRSP, اس کا میں پاسٹ پریزیڈنٹ, امیجیٹ پاسٹ پریزیڈنٹ ہوں. پچھلے سال تک میں پریزیڈنٹ تھا 2 سال کا. اس کے علاوہ ریڈیولوجی سوسائٹی آف پاکستان ہے, اس کا میں ایگزیکٹو بورڈ کے اندر کوئی 3 یا 4 مرتبہ الیکٹ ہوا ہوں. اس کے علاوہ پیئرز ہے پین عرب انٹرونشن ریڈیولوجی سوسائٹی, اس کے اندر بھی میں ممبر ہوں. ایشیا پیسیفک سوسائٹی آف ویسکولر انٹرونشن ریڈیولوجی جو فار ایسٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے, بلکہ اس مرتبہ دونوں جگہ پہ میں انوائٹیڈ بھی تھا. ایک ہو گئی ہے ابھی دبئی میں, اور ایک جو ہے بینکاک میں ہونی ہے, وہاں پہ بھی انوائٹیڈ ہوں ایز اے اسپیکر. اس کے علاوہ جو ہم ایک WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ایک ادارہ ہے radiology8.org. یہ ایک ورلڈ وائڈ ادارہ ہے, اور اس کا پہلا چیپٹر پاکستان کے اندر الحمدللہ وہ ہمارے توسط سے انڈس ہاسپٹل کے اندر بنا. اور یہ یعنی سمجھ لیں کہ ایک بین الاقوامی سطح پر کراچی کے یا پاکستان کے کسی بھی ادارے کی پہلی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ WHO تک پہنچی تھی ریڈیولوجی کے حوالے سے. اور انڈس اس کے اندر ڈیفینیٹلی انکارپوریٹڈ تھا, اور انڈس آج بھی اسی میں انکارپوریٹڈ ہے. تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, ہمیں اپنا کنٹریبیوشن پورا رکھنا چاہیے. اور بھی بہت ساری جو چلتے رہتے ہیں پروجیکٹس اس کے اندر جو ہے رہتے ہیں. اتنی ساری ماشاء اللہ ڈگریز, اتنی ساری, آپ اپنے لیے ٹائم کیسے نکالتے ہیں یہ بتائیں؟ ٹائم تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اور وقت میں برکت کی دعا ہم سب کو کرنی چاہیے. باقی مینجمنٹ اس کے اندر برکت یہی ہے کہ آپ کو مینجمنٹ اللہ تعالیٰ سکھا دیں. تو اگر آپ مینیج کر سکتے ہیں تو وقت جو ہے وہ تو سب کے لیے ایک ہی ہے, ہم سب کے لیے, لیکن اس کو اگر آپ مینیج کر لیتے ہیں صحیح طریقے سے احساس ذمہ داری کے ساتھ, تو اس میں پھر میں سمجھتا ہوں کہ شامل حال اللہ کی رحمت بھی ہو جاتی ہے, اور
آپ کو خود بھی دلی اطمینان ہوتا ہے. جس چیز میں آپ کو دلی اطمینان ہوتا ہے وہ زیادہ شوق سے کر لیتے ہیں, زیادہ ٹائم نکالتے ہیں. اور پھر گھر والوں کی ڈیفینیٹلی, میری وائف بھی ڈاکٹر ہیں, کلینکل نیوٹریشنسٹ ہیں, تو وہ خود بھی ان باتوں کو اچھی طریقے سے سمجھتی ہے, تو اس وجہ سے مجھے کبھی یہ شکایت نہیں ہوتی کہ جی آپ, میں ابھی بھی آیا ہوں کچھ دن کے لیے آپ کے پوڈ کاسٹ میں آیا ہوں, تو جب میں نے بتایا بیگم کو کہ مجھے اسد اعجاز صاحب کے پاس جانا ہے, تو انہوں نے بڑا اچھا کہا کہ ٹھیک ہے آپ ضرور جائیں, اور اس میں بلکہ پوائنٹس بھی کچھ اجازت لے کے آتے ہیں آپ ہر چیز. ہر شوہر کو کسی نہ کسی حد تک تائید کی ضرورت ہوتی ہے. آن ریکارڈ آپ نے بڑا سنبھل کے الفاظ کا استعمال کیا. تائید کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح, تائید ہے, اجازت نہیں, تائید کی صحیح ضرورت صحیح ہوتی ہے. صحیح. میرے خیال میں زیادہ بہتر ورڈ تائید. اچھا, آپ کی میں نے سوشل میڈیا پریزنس یا میڈیا کے اوپر پریزنس پبلک ہیلتھ کے حوالے سے دیکھی. کووڈ کے دوران بھی آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہے تھے, ویسے بھی تو یہ آپ کیوں ایک اسپیسیفک بھائی باقی لوگ کرتے رہے, میں اپنے پروفیشن اور اپنے گھر بار اور اپنے پیسے سے مجھے مطلب ہے, اس طرف آپ کی کیوں انٹرسٹ ڈیولپ ہوا؟ دیکھیں, اصولاً تو ہم میں سے ہر شخص کا انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ وہ صحیح بات دوسروں تک پہنچائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع ہمیں سب کو پتہ ہے کہ جو شخص بات سنے صحیح میری, وہ اگلے شخص تک منوان پہنچائے. یہ جو علم ہے نا, بنیادی طور پر یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشا ہے. علم الانسان ما لم یعلم, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم دے دیا جو اس کے بس میں بھی نہیں تھا, وہ اس کو جانتا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ معلومات, نالج ورسز انفارمیشن, آج کل یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ نے معلومات بھی دیں انسان کو اور علم بھی بخشا. ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کو علم میسر ہو, معلومات نہیں, جو علم میسر ہو, جو کہ اتھینٹک ہو, اس کو وہ دوسروں تک پہنچائے. یہ ایک اس کے اوپر اصولی اخلاقی ذمہ داری ہے. اور دین تو اس کو تقریباً فرض عین کے درجے میں ہی لے جاتا ہے. جو ہمیں پتہ ہے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. اور اس کو ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایک صرف نظر کر لیا جاتا ہے اتنے بڑے حکم کو. تو کوئی جب علم لے گا تو دینے والا بھی ہوگا, لازمی بات ہے. تو اور معلم کی حیثیت اور بحیثیت آپ کسی کو ایک لفظ بھی سکھاتے ہیں تو آپ کا درجہ معلم کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو یہ تو ہر مسلمان پہ ویسے ہی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک صحیح بات پہنچائے. بدقسمتی سے اس دور میں خبریں پہنچائی جا رہی ہیں, علم نہیں پہنچایا جا رہا. یہ ایک بڑی ڈفرینٹ ڈائنامکس ہے اس دور کی, جس خاص طور پہ سوشل میڈیا کی, کہ انفارمیشن کا دور ہے, ایکسپلوژن آف نالج آف انفارمیشن ہے. اس میں سے علم کا نکالنا, ایبسٹریکٹ کرنا, صحیح بات کو, اتھینٹیکیٹڈ بات کو نکالنا اور دوسروں تک پہنچانا, یہ فرض ہے. ٹھیک ہے, صرف بات پہنچانا فرض نہیں ہے. صحیح. تو اس لحاظ سے یہ بات ضروری میں سمجھتا ہوں. اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ اس فیلڈ سے متعلق ہوں, اگر کوئی انجینئر ہے تو وہ ایک عمومی بات تو انجینئرنگ کی جانتا ہی ہے. ڈاکٹر ہے تو وہ عمومی مزاج اس کا طبی مسائل کے اندر ہوتا ہی ہوتا ہے. اور خاص طور پر انٹرسٹ ہمارا یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا دین جو احکامات دیتا ہے صحت کے حوالے, یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں, تو اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی جو ہے موجود ہے, جو کہ حقیقتاً بہت بڑی رہنمائی موجود ہے. ہم بہت کم اس کی طرف ذرا توجہ کرتے ہیں. اور یہ ایک فرض کے طور پہ ہمیں اخلاقی فرض کے طور پر اس کو لینا چاہیے. میں ٹھیک ہے, تو پبلک ہیلتھ کے اندر آپ نے کن موضوعات پہ ابھی تک آپ کو لگا کہ آپ کے پاس یہ علم تھا اور آپ نے اس کو دیکھیں, اسٹارٹنگ فرام ہم تو پالیسی میکنگ پہ زیادہ بات کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں جہاں پہ آپ کو پرابلم آتا ہے نا, لوگوں کو ہیلتھ کے پرابلمس کیوں ہیں, ایک تو ان کی ذاتی جو بھی پرابلمز ہیں, یعنی ایک انسان کی اپنی باڈی کے مسائل ہیں, ایک اس کی کوتاہیوں کی وجہ سے بننے والے مسائل ہیں, ایک یہ اس کے انوائرمنٹ کی وجہ سے جو پرابلم آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارا جو ڈومین ایز اے ڈاکٹر بنتا ہے وہ ہر لیول بنتا ہے. یعنی میں انڈیویجولی کسی بھی مریض کو یہ سمجھاؤں کہ آپ کو مرض کیا ہے, اس کا متوقع علاج کیا ہے. میں یہ سمجھاؤں کہ آپ کی باڈی اس مرض میں مبتلا نہ ہو, اس کے کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں, کیا کیا آپ طریقے اپنا سکتے ہیں کہ آپ پریونشن پہ جائیں, پریونٹیو میجرز پہلے لے لیں. صحیح ہے, جو کہ بنیادی طور پہ جس پہ سب سے زیادہ بات ہونی چاہیے. ہماری انفارچونیٹلی سب سے کم بات اس پہ ہوتی ہے, اور دین تو بات ہی اس پہ کرتا ہے, بنیادی طور پہ پریونشن پہ ہی بات کرتا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ جو انوائرمنٹ ہے جس کی وجہ سے بیماریاں جنم لے رہی ہیں, مثلاً پاکستان از لیڈنگ کنٹری ایز فار ایز دا ڈائبٹیز پریویلنس از کنسرن. ہر 5واں 6واں بندہ تقریباً اب ڈائبٹک ہو رہا ہے. دیر آر ریزنس, ایسا نہیں ہے کہ صرف خوراک کی وجہ سے ہو رہا ہے, دیر آر ریزنس, سرٹن ریزنس ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ ملٹی فیکٹوریل ہیں. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ فیکٹرز بھی
ان کو بھی ایڈریس ہونا چاہیے. تو بنیادی طور پہ ہم پالیسی میکرز کی طرف بات کرتے ہیں کہ آپ کو پالیسی ایسی بنانی چاہیے کہ یہ فیکٹرز ایڈریس ہوں. تو ہم ہر لیول پہ، جیسے کووڈ تھا تو کووڈ کے اندر ہم نے ابتدائی زمانے میں ایون دینی جو ہمارے حلقے تھے ان کی طرف سے مخالفت تھی. لازمی بات ہے انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، ناٹ بیکاز کہ وہ کسی بھی سائنٹیفک لاجک کو نہیں مانتا ہے ہمارے دینی طبقہ. انفیکٹ ان کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی کیونکہ پوری دنیا کو ہی نہیں تھی. بالکل صحیح بات ہے. ایون ہمارے بڑے بڑے علماء، تو ہم نے ان سے جا کے میٹنگس کی باقاعدہ، اور کراچی کے کئی بڑے علماء کے ساتھ 1-to-1 میٹنگ کی ہیں، اور ان کے ساتھ ہم نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں حقیقی پرابلم ہے اور اس کا آپ کو اندازہ بھی ہو نہیں رہا ہے، ابھی کچھ عرصے میں ہوگا تو. اور پھر ہر گھر میں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے، میرے اپنے گھر میں میرے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہوئی. جب ہونا شروع ہوئی اموات تو پھر لوگوں کو اس کی سیریسنیس کا اندازہ ہوا. تو سبجیکٹ ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں وہ بہرحال اس معاملے کے اندر رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں. تو کووڈ کے بعد پھر ہمارے جو ریڈیولوجی سرکلز تھے، تقریباً 100 سے زائد انٹرنیشنل اور نیشنل لیولز پہ میں ٹاکس دے چکا ہوں، جس میں پالیسی ٹاکس بھی شامل ہیں جو کہ ہمارے ریڈیولوجی کے حوالے سے ہیں. ایک عمومی ہیلتھ کیئر پالیسیز کے حوالے سے بھی بات چلتی ہے، جو کہ میں پیما کا کیونکہ ایگزیکٹو ممبر بھی ہوں، تو وہاں پہ بھی ہم پاکستان کے لیول کے اوپر بھی مثلاً ایک بہت بڑا کامن سینیریو ہے نا کہ لڑکے لڑکیوں کا ریشو بالکل ڈسٹارٹ ہو چکا ہے میڈیکل فیلڈ میں. بالکل 80 اور 20 پہ آ گیا سر. 80-20 سے بھی زیادہ ہے میرا خیال. بعض جگہ پہ اس سے بھی کم ہے، میں تو احتیاط سے بات کر رہا ہوں. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا یہ ہے کہ بھئی ہم لڑکیوں کو پیچھے کر دیں؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم پابندی نہیں، اس کے بہت سارے سولوشنز موجود ہیں. تو ہم بہت سارے فورمز کے اوپر جا کے یہ بات کرتے ہیں، اور یہی طریقہ ہے ایک اچھے جمہوری معاشرے کے اقدار. یہی ہیں کہ ہم اپنی آواز طریقے سے علمی اکیڈمک بنیادوں پر لوگوں تک پہنچائیں، ڈیبیٹ ہو. اور مخالفت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کی دشمنی ہے آپ کی، بلکہ مخالفت تو ایک حقیقتاً ایک وی شوڈ بی اے کریٹیکل اباؤٹ انالیسس اور سسٹمز کے حوالے سے. صحیح. تو یہ ہم کرتے رہتے ہیں، ہر فورم پہ تقریباً کرتے ہیں، اور جہاں پہ بھی بیٹھنا ہوتا ہے وہاں پہ جو حقیقی تبدیلی ہے اس کے لیے بات کرتے ہیں. اچھی بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اب پرسنل کچھ ایشوز ہوتے ہیں نا، مطلب آپ کی باڈی یا بچے کی باڈی گرو کر رہی ہے، اب وہ اس کے جسم کے اندر، اس کے ہارمونس کے اندر، اس کی سمجھیں کہ کیپیسٹی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، چینجز آ رہے ہیں. تو بہت ساری متس ایسوسیٹیڈ ہوتی ہیں اس سے، بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں، اور وہ کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر بچہ جب وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے یا بلوغت کے اس کے اندر ایج کے اندر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ جب وہ چینجز دیکھتا ہے تو وہ گھبرانا، ڈسکس نہ کرنا، والدین سے چھپانا، دوستوں میں اس کا ذکر نہ ہو جائے کوئی ایسی چیز. خاص طور پہ اب کیونکہ اتنی ایڈوانسمنٹ ہے، چلیں خواتین کے لڑکیوں کے مسائل تو ہم ہر گھر میں سمجھتے ہیں نا کہ ہاں یار یہ اس طرح انڈرسٹوڈ ہے ہوتے نہیں ہیں وہ بھی، لیکن چلے کسی لیول پہ. لیکن بہرحال میں اس وقت لڑکوں کی بات کر رہا ہوں. تو جب وہ ایک ایسی ایج میں پہنچیں تو ایک اس کے پاس موقع ہے کہ وہ کسی سے کاؤنسل کرے، وہ ڈر رہا ہے اس سے. دوسرا یہ کہ اب وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں وہ کی بورڈ پکڑے اور سرچ کرنا شروع کر دے. تو کیا آپ کے نزدیک ایسے کوئی پرابلم ہے بھی، یا یہ پرابلم نہیں ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے، ایسے ہی سب کچھ سیکھتے ہیں لوگ؟ یہ بہت سگنیفیکنٹ پرابلم ہے جس کا یہ ایک ٹیبو کی طرح ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اور بدقسمتی سے بہت سارے معاملات میں جس میں ہماری دین نے ہمیں اتنی کھلی رہنمائی دے دی تھی کہ جس کے بعد شاید کسی میڈیکل فیلڈ کی بھی اس طریقے سے میڈیکل ایڈوائس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ایک ہے بیمار ہو جانا اور ایک ہے بیمار ہونے سے پہلے کے مراحل، ٹھیک ہے. لیکن یہ تو بیماری نہیں ہے نا، یہ بیماریاں نہیں ہیں، یہی میں یہ بیمار ہونے سے پہلے کے مراحل، بالکل یہ نارمل باتیں ہیں یا لٹل ڈیویشن فرام دا نارمل فزیولوجی ہماری باڈی کی جو ہے. دیکھیں جو سنت ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر ہم اپنے ٹین ایجرز کو وقت کے اوپر، ویسے ہر بات ہو رہی ہے گھر میں، ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، موویز دیکھی جا رہی ہیں، انڈین انگلش ہر مووی دیکھی جا رہی ہے، جہاں پہ یہ بات آئی ابا حضور کو شرم آنی شروع ہو جاتی ہے کہ میں بیٹے سے کیسے بات کروں. ابا حضور نے بھی وہ انفارمیشن کہاں سے لی ہوگی؟ بڑی مشکل سے لی ہوگی. تو کم سے کم 40 سال کی ایج میں ان کو سمجھ میں آئے کہ یار دین کے احکامات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ کام کرنے ضروری ہیں. اتباع کا مطلب محبت میں کرنے ضروری ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں کوئی سائنٹیفک بینیفٹ ملنا ہے. سائنٹیفک بینیفٹ تو ہر سنت سے ملنا ہے آلموسٹ، جو اب پروو ہوتی جا رہی ہے نا باتیں.
لیکن ہمیں تو ہمارے دین نے 1400-1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ صحت کے یہ بنیادی اصول ہیں جن کا تعلق عمومی صحت سے ہو یا کسی خصوصی کسی آرگن سے ہو. ٹھیک ہے, یہ اس کی طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا, جس کے اندر اگر آپ بنیادی اصول فالو کر لیں گے تو آپ بیمار کم پڑیں گے. بیمار ہونا تو انبیاء بھی پڑیں, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی بیمار ہوتے تھے لیکن وہ اپنا علاج خود کر لیا کرتے تھے, جو تاریخ کے اندر آتا ہے, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم بخشا تھا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کی تربیت اس معاملے میں شرم و حیا کے لبادے میں اوڑھ کے کہیں غائب ہو گئی ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے اپنے بچوں کو. ایسے ہی ہوا ہے. اچھا کیوں نہیں بتا سکتے؟ اللہ تعالیٰ تو ڈسکس کر رہا ہے قرآن مجید کے اندر, خواتین کے پیریڈز کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے وہاں پہ, اس کے احکامات آ رہے ہیں سارے, ازواج کے بارے میں احکامات آ رہے ہیں, بلوغت کے بارے میں احکامات آ رہے ہیں. تو ہم کہاں ہیں؟ ہم کیوں نہیں بتا رہے اپنے بچوں کو؟ اور وہ مجبور ہیں, بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس میں. بچہ تو جب ان مسائل سے گزرے گا, اپنے نارمل فزیولوجی سے گزرے گا, وہ ہمارے لیے 1,00,000 مرتبہ ہو چکی ہوگی, ان کے لیے وہ فرسٹ ٹائم ہے. اور جب ان کے لیے فرسٹ ٹائم ہے, ان کو اس کا پہلے سے انفارمیشن نہیں ہے, یا اس وقت نہیں ہے جب وہ اس مرحلے سے گزر رہے ہیں, ان مراحل سے بلوغت میں داخل ہو رہے ہیں, تو ان کے لیے تو خوشخبری بن کے آنی چاہیے. ان کے لیے وہ ڈیلیما بن کے آ رہی ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو گیا, ارے یہ کیا ہو گیا, میرے ساتھ کیا ہو گیا, میرے کیوں بال آنے شروع ہو گئے باڈی پہ, مجھ میں کیا تبدیلی, میری آواز کیوں چینج ہو رہی ہے, یہ ہڈی یہاں سے باہر کیوں آ رہی ہے, ٹھیک ہے, مجھے کیوں رات کے اندر میرے باڈی میں تبدیلیاں کیوں آتی ہیں. یہ سب چیزیں ان کی نارمل فزیولوجی ہے, اور ہم ان کو بتانے سے قاصر ہیں, لہٰذا وہ پھر بیک ڈورس سے پتہ کر رہے ہیں, وہ چیٹ جی پی ٹی سے پتہ کر رہے ہیں, وہ نئے گیجٹس سے پتہ کر رہے ہیں, اور نئے گیجٹس کے اندر گاربیج ان گاربیج آؤٹ, جو انفارمیشن گندی آ رہی ہے وہی گندی انفارمیشن باہر نکل رہی ہے. ہم صحیح انفارمیشن نہیں دے رہے تو بری انفارمیشن ان تک پہنچ رہی ہے. دس از اے ویری 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 بگ پرابلم ان آور سوسائٹی, جس کی وجہ سے پھر وہ ان ویب سائٹس تک پہنچ جاتے ہیں, وہاں سے یا پھر حکمہ جو کویکس ہیں وہاں تک پہنچتے ہیں, اور وہ کویکس کا کام یہ ہے کہ وہ ہر نارمل فنومینن کو ایب نارمل بتا کے اپنا چورن بیچے گا. صحیح بات ہے. تو کویکری ایک بڑے ہونے کی بڑی وجہ, ایک بہت بڑی مارکیٹ, ملینز اینڈ بلینز روپیز کی وہ کویکری مارکیٹ ہے جو ان نارمل تبدیلیوں سے ریلیٹڈ ہے. بچے 17, 18, 19 سال کا بچہ پہنچا ہوا ہوگا. پھر اخبارات کے اندر پالیسیز نہیں ہیں, اخبارات میں اشتہار ایسے آتے ہیں, انٹرنیٹ کے اوپر ہماری کوئی پالیسیز اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, سوشل میڈیا کے بیسک ایتھکس ڈیفائن نہیں ہے پوری دنیا میں. ہمارے یہاں تو کسی بھی چیز کے شاید اتنے نہیں ہیں, لیکن جو کہ ہماری اصل تھی سب ڈیفائن تھا. سوشل میڈیا کے بھی بنیادی ایتھکس وہی ہیں جو کہ قرآن اور حدیث نے ہمیں دی ہیں, لیکن بہرحال ہم فالو نہیں کر پا رہے, اس کو بنا نہیں پا رہے, رائٹ نہیں کر پا رہے. تو یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ پرابلم ہے. میں اپنی ایگزامپل ایک چھوٹی سی دے دوں, بہت چھوٹی سی ایگزامپل ہے. میرا یہ آئیڈیا جو میں دے رہا ہوں, ہمارا ماشاء اللہ میرا ایک بیٹا ہے, جب وہ تھوڑے سے مجھے لگا ان کی مونچھیں آ رہی ہیں, میں ایک دن ان کو لے کے بیٹھا اور ان کو میں نے بڑے پیار محبت سے یہ باتیں کوئی آدھے گھنٹے پون گھنٹے میں بیسک سی باتیں سمجھائیں. He was so receptive and so responsive. He was a little shy, definitely. بچہ جو ہے تھوڑا سا شائع ہوگا کہ ابو ایسی بات کر رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن ایک ان کے لیے تھوڑی سی امیزنگ تھی کہ ہمارے والدین والد بات کر رہے ہیں. لیکن he followed well, he perceived well. اور اس کو میں نے یہ بات سمجھائی کہ کبھی بھی اس معاملے میں پرابلم ہو نا, تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف جانا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, اور ہر سنت میں ہمیں نا بینیفٹ ہے, دنیا کا بھی آخرت کا بھی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تم نے جب بھی تحقیق کرنی ہو فیوچر میں, تو یہ دیکھو کہ اس صحت کے معاملے میں قرآن اور حدیث سے کیا رہنمائی ملتی ہے. ٹھیک ہے, اور ایک بیسک پرنسپل تمہیں مل جائے گا. اس کے بعد پھر ہم کسی بھی ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں, ہم اپنی جاننے والوں میں جو اچھے ڈاکٹرز ہیں قابل, ان سے بات کر سکتے ہیں. لیکن بنیادی رہنمائی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پریونشن کی, کہ کسی بھی بیماری کے ہونے سے پہلے ہم وہ تمام, مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے, مسلمانوں میں ایک رواج ہے جو کہ ان کی پہچان بھی بن گیا, جو کہ ایک طریقے سے فرض نہیں ہے لیکن بہرحال فرض کے درجے میں ہی ہے, کہ ہمارے یہاں سرکمسیجن ہوتی ہے جب بیٹا پیدا ہوتا ہے, اور اس کو بڑا ایک منایا بھی جاتا ہے. بہت سارے پاکستان اور انڈیا کے علاقوں میں اس کو ایک تقریب کے طور پہ منایا جاتا ہے کہ جی ایک مسلمان ہونے کی پہچان. یہ ایک بات ہم نے ہمیشہ مذہب کے طور پہ سنی اس کو, لیکن
اب لٹریچر جو آیا ریسنٹ لٹریچر جو ابھی ریسرچ چھپی ہے کہ 9% کینسر ریلیٹڈ ٹو پرائیویٹ آرگن ور فاؤنڈ ان دوز وداؤٹ سرکمسیجن، یعنی 9% زیادہ اضافی کینسر ان لوگوں میں دیکھا گیا جن میں سرکمسیجن نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہے، یعنی اگر 100 مرد ہیں ود سرکمسیجن اور 100 مرد ہیں وداؤٹ سرکمسیجن تو 9 لوگوں کو کینسر ہو جائے گا جن میں سرکمسیجن نہیں ہوئی ہوئی. اوکے. ٹھیک ہے، اور یہ بچ جائیں گے. اب ہم کیوں فالو کرتے ہیں؟ ہم اس لیے فالو کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت دی تھی. لیکن اس کا سائنٹیفک بینیفٹ اگر پروو ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، جو کہ ہوتا ہے. انفیکٹ ہر سنت کا سائنٹیفک بینیفٹ آپ نکالیں گے تو نکلے گا. کھانے پینے سے لے کے عادات و اطوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنا بیٹھنا سونا. مثلا ایک چھوٹی سی اور سنت، ریسنٹ لٹریچر میں یہ بات پروون ہے، آپ چاہیں تو اس کے ریفرنس آپ کو مل جائیں گے، گوگل کر لیں سمپل، کہ الٹے ہاتھ پہ کروٹ لے کر جو لوگ سوتے ہیں ان میں 25% اضافی امکانات ہوتے ہیں ہارٹ اٹیک ہونے کے. اچھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی سیدھے ہاتھ کی کروٹ، آپ نے بلکہ صحابہ کو کہا، آپ نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ کی کروٹ لے کے سویا کرو. اور جو پوسچر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا، کہ آپ سیدھے ہاتھ کی کروٹ لے کے دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے تھے اور ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پہ رکھتے تھے. بیک ایک کی بیسٹ ٹریٹمنٹس کے اندر یہ پوسچر شامل ہے کہ آپ اس طریقے سے سوئیں. لیکن ہم اس وجہ سے ایسے نہیں سوتے کہ ہمیں کوئی سائنٹیفک بینیفٹ سنت کے ساتھ ہو جائے گا. ہم ثواب کی نیت سے اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے یہ کام کرتے ہیں. تو پوائنٹ میرا اپنے بیٹے کے لیے بھی یہ تھا کہ پہلے سنت پڑھو، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو اور ان کے بنیادی اطوار اقدار. ہم نے دین کا، لازمی بات ہے میں کوئی عالم دین تو نہیں ہوں، لیکن میں کیونکہ ایک دیکھتا ہوں کہ دین اور دنیا کا جو کمپیریزن اب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ دین کا جو سیکولر اسپیکٹ ہے نا، اٹ از سو اسٹرانگ اور اتنا بینیفیشیل ہے کہ اگر ہم وہ دنیا کے سامنے لے آئیں تو دنیا کی مخالفت شاید آدھی یا اس سے بھی کم ہو جائے. اس کو ایکسپلین کریں یہ بات کو. دیکھیں، ایک تو میں عالم دین نہیں ہوں، تو لہٰذا میری بات کو ایز اے جرنل انفارمیشن کے ہی لیا جائے، اس پہ کوئی فتویٰ ہے. صحیح ہے، کہنے کا مقصد لکھ دیں اس کے اوپر فتویٰ نہ لگے. جی ڈسکلیمر ڈال دیں، آج کل جو ہے سوشل میڈیا پہ فوراً چیز پک ہو جاتی ہے. میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے کے جو دنیاوی فائدے ہیں وہ اتنے میسو ہیں اور اتنے سگنیفیکنٹ ہیں کہ یہ اسپیکٹ بھی دنیا کو بتانا چاہیے. خاص طور پر وہ شخص جو کہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کے سامنے اگر میں یہ بات لے کے آؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا مجھے یہ فائدہ ہوا یا متوقع فائدہ یہ ہے اور یہ سائنٹیفکلی پروون بھی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دل مائل ہو جائے دین اسلام کی طرف. ہو سکتا ہے وہ بھی کسی سولوشن کی تلاش میں ہو سکتا ہے وہ کچھ ایسی تکالیف میں روحانی اور جسمانی مبتلا ہو جس کا سولوشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پہلے دے چکے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کو ایکسپلور نہیں کر پا رہے تھے. اب ایکسپلور ہوا سائنٹیفکلی، چلیں اب دونوں چیزیں مل گئیں. آپ کو ایک حدیث سے بھی پروف مل گیا، ایک سائنس سے بھی پروف مل گیا. تو یہ جو اسپیکٹ ہے اس کو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ ہیلتھ کے اندر اس کا بہت میجر کنٹریبیوشن ہے. یعنی جو بنیادی تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہیں وہ تو ہے ہی پریونٹیو میڈیسن. یعنی کس طریقے سے آپ اپنی زندگی کو ایک صحت مند زندگی بنا سکتے ہیں. اچھا، اس میں لیکن ایک پوائنٹ ہے نا کہ ایک جو اس کے اوپر آرگیومنٹ آتا ہے جو کہ بالکل ٹھیک بھی ہے کہ اس وجہ سے میں سنت پر عمل نہ کروں کہ اس کا دنیاوی فائدہ مجھے ملے گا. یہ بھی تو ایک آرگیومنٹ ہے نا. میں اس لیے کروں کہ بھائی سننا چاہیے، اس سے دنیاوی فائدہ ملے نہ ملے اور زیادہ تر یا ہمیشہ ملتا ہی ہے. تو اس آرگیومنٹ کو آپ کیسے لے کے چلتے ہیں؟ اس میں جو صحیح بات ہے اور جو حقیقی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع محبت میں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا دنیاوی فائدہ اس کو معلوم ہو نہ ہو، دنیاوی فائدہ نظر آئے ملتے ہوئے یا نہ نظر آئے، ان دونوں صورتوں میں اس کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ کام کرنا ہے. کیونکہ اسی پوائنٹ کے اوپر نا جو ہمارا دینی طبقہ ہے نا وہ بالکل اس آرگیومنٹ کو ہٹا دیتا ہے کہ یار آپ تو اس وجہ سے سنت کی بات کر رہے ہیں کہ میڈیکل فائدے نہیں بھائی، سنت صحیح ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس سے ہوتا یہ کہ وہ جو آپ کی والی بات کہ جو آؤٹ سائڈ ورلڈ ہے اس تک بھی وہ بات نہیں پہنچ پاتی جو کہ ہم پہنچانا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے، تو تحقیق علم کا حصہ ہے.
ٹھیک ہے. تو اگر یہ تو مسلمانوں پہ ویسے ہی فرض ہے کہ وہ کسی بھی سنت کے دنیاوی فوائد پر بھی تحقیق کرے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پانی پینے کو پریفر کرتے ہیں تو اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ویسے ہی ہم پہ فرض ہو جاتی ہے، ایک طریقے سے اخلاقی طور پہ فرض ہو جاتا ہے یہ کہ ہم اس کی تحقیق کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سوتے سیدھے ہاتھ کی کروٹ میں ہیں تو گورے کو یہ ریسرچ کر کے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تھی. اس نے تو اپنے حساب سے ثابت کی نا کہ لیفٹ پہ کروٹ لینے سے نقصان ہے، رائٹ پہ لینے سے فائدہ ہے، کہ آپ کو 25% امکانات کم ہیں ہارٹ اٹیک ہونے کے، امیجیٹ ڈیتھ ہوتی ہے نا. اسی طریقے سے مثال کے طور پر کہ جب کسی کو غصہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وضو کر لیا کرے. اس کا ایک دینی اسپیکٹ ہے کہ وہ شیطانی اثرات کم ہوں گے، لیکن اس کا جو باڈی پہ امپیکٹ ہے وہ ایک سگنیفیکنٹ ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر اس پانی کے اثر سے جب لو ہوگا تو آپ اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بہتر طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. تو مسلمان کے لیے تو ویسے ہی ضروری ہے کہ وہ ہر سنت کے معاملے میں یہ تحقیق بھی کرے اور یہ دینی فریضہ سمجھ کے کرے کہ اس دینی حکم کے اندر کیا دنیاوی فوائد پنہاں ہیں، اس پہ ریسرچ کرے، اس کو سامنے لے کے آئے. مثلا شہد کے معاملے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے لوگوں کو شہد کو شفا بنایا ہے لوگوں کے لیے، اور اس کی پوری ہسٹری بتائی ہے کہ وہ بنتی کس طرح سے، شہد بنتا کس طرح سے، اس کو حکم کیا دیا گیا ہے مکھی کو کہ وہ ہر پھول میں جائے گی، رس چوسے گی، اس کے بعد شہد نکلے گا. اور شہد لوگوں کے لیے تو اس کے کچھ سبلیمنل معنی بھی ہوتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہر مسلمان کو شہد کی مکھی کی طرح کام کرنا چاہیے، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے. لیکن جو حقیقی معنی ہیں وہ یہی ہیں کہ شہد کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک شفا بنایا، ٹھیک ہے، جو الفاظ سے ظاہر ہے. اس پہ تحقیق کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ویسے تو امت بھی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن ہم فالو اس وجہ سے نہیں کریں گے خالی کہ اس سے کوئی دنیاوی فائدہ مل رہا ہے. ایک مرتبہ مولانا مودودی کے سامنے کوئی صاحب جو ہے بہت زور و شور سے روزے کے طبی فوائد بیان کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو مولانا بڑے تحمل سے سنتے رہے رحمۃ اللہ، اور مولانا نے آخر میں ان سے صرف ایک بات پوچھا کہ چلیں یہ تو ثابت ہو گیا کہ روزے کے طبی فوائد بہت ہیں، لیکن چلیں یہ بتا دیجئے کہ شہادت کے مرتبہ پانے کے طبی فوائد کیا ہیں؟ یعنی کوئی شخص جب شہید ہو جاتا ہے تو اس کے طبی فوائد، وہ تو مر گیا، تو اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا دنیاوی لحاظ سے. تو ہر حکم کا صرف فائدہ تلاش کرنا یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہر حکم کی حکمت تلاش کرنا، اس پہ ریسرچ کرنا، اس میں یہ دیکھنا کہ اس کا سیکولر اسپیکٹ کیا ہے. یعنی دین جب حکم دیتا ہے تو وہ دنیا کو چلانے کے لیے حکم دیتا ہے، اور دنیا کو چلانے میں کون سی حکمتیں، کیونکہ علم دیکھیں، علم جو دنیاوی علم ہے وہ بھی اللہ نے علم الانسان ما لم یعلم، اور بہت ساری اس طرح کی آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا. دوسری طرف وحی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وہی براہ راست وہ علم ہے جو نبی انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دے دیتے تھے، اور یہ وہ علم ہے جو علم الاسماء اور پھر اس کے بعد اس کی سب ڈویژنز ہوتے ہوتے جو ایک عمومی انفارمیشن تجربات سے انسان حاصل کرتا ہے. لیکن ان دونوں کا سورس اوپر تو ایک ہی ہے، وہ اللہ کی طرف سے علم ہے. علم تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، وہ خود اللہ تعالیٰ کے قرآن میں کہتے ہیں ہم نے انسان کو علم دیا، بلکہ قلم سے لکھنا سکھایا. پہلی جو قرآن کی جو صورتیں ابتدائی ایام میں نازل ہوئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی بڑی امپورٹنس بیان کی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس نے قلم سے لکھنا سکھایا. تو دونوں کا سورس اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے، وہیں سے دونوں آ رہے ہیں. علم وحی میں کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، صحیح، یہ وداؤٹ ڈاؤٹ ہے. یہ بھی امپورٹنٹ اس میں ڈاؤٹ، کیونکہ یہ تجربے سے سیکھ رہا ہے نا انسان، جب وہ تجربے سے سیکھ رہا ہے تو اس بات کے امکانات ہیں کہ رائٹ لیفٹ ڈیویشن ہو رہی ہوگی. صحیح. لیکن انسانیت کی اجتماعی وزڈم آخر میں پہنچتی، اگر وہ صحیح ہے، صحیح طریقہ کار ہے، اس کا پروسیس ٹھیک ہے سوچنے کا، تو پہنچے گا وہیں پہ، وہ خدا تک ہی پہنچے گا. اور اسی لیے بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں، کیتھل مورے تو بہت مشہور ایمبریولوجی کا پروفیسر تھا جو مسلمان ہو گیا، اور سورہ حج کی ایک آیت کو دیکھی اس نے پڑھا اور اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ 1400 سال پہلے کوئی کسی کتاب میں دعویٰ کر دیا گیا ہو اس سارے سٹیجز کا، جب کوئی مائکروسکوپک کوئی اسٹڈی اویلیبل نہیں تھی. تو یہ ڈیفینیٹلی یہ اسی کی طرف سے ہے جس نے انسان کو پیدا کیا. تو یہ دونوں علوم ملتے اوپر جا کر ہی ہیں، لیکن آپ شرط یہ ہے، جو شرط دین رکھتا ہے کہ وہی کو وہ اول رکھے، اور اپنی انفارمیشن، اپنی حکمتیں اور اس میں سے نکلنے والی انفارمیشن جو کہ وہی سے آنے والی انفارمیشن کو ویلیڈیٹ کر رہی ہے، اس پہ بھروسہ کم رکھے. بھروسہ اس نے وہی پہ رکھنا ہے، اتباع رسول پہ ہی بھروسہ رکھنا ہے. لیکن انفارمیشن جو یہاں سے آ رہی ہے اگر یہ ویلیڈیٹ کرتی ہے، کمپلیمنٹ کرتی ہے، تو یہ وہ اسپیکٹ ہے جو سیکولر اسپیکٹ ہے دین کا، جو دنیا کو بتانا ہے کہ یار دیکھو، اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا چاہتے تمہاری مرضی ہے، لیکن سنت کا فائدہ ہی ہے.
صحیح. سود نہ کھانے کا فائدہ یہ ہے اکانومی کو. پریونٹیو میڈیسن کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے اس کا فائدہ یہ. تو اس طریقے سے ہم سیکولر اسپیکٹ کو بھی دنیا کے سامنے لے کے آئیں. اچھا ایک چیز میں آپ سے پوچھوں گا, آپ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, یہ انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے جو کہ ویسٹ کے اندر بڑا ہے, یہ کیا کانسیپٹ ہے ذرا بتائیے گا. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بنیادی طور پر پوری دنیا میں جو اگین جانا وہاں پڑے گا بنیاد پر کہ جو آپ کا لائف اسٹائل ہے نا, جب وہ چینج ہوتا ہے تو آپ کے باڈی ہیبٹس چینج ہو جاتے ہیں بنیادی طور پہ. ٹھیک ہے. اور موٹاپا اس کا ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ آپ فربا ہو رہا ہے جسم. تو اس کا مطلب ہے ایک نارمل ہیومن باڈی تو فربا ہونے کے لیے بنی نہیں ہے, یہ چربی اضافی ہے جو اس پہ آ رہی ہے. حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام وہ ایسے موٹے تازے نہیں تھے. امید یہی ہے وہ وہی ہوں گے جو آج کا ایک اسمارٹ ہیلدی جسم جس کو کہتے ہیں مضبوط توانا جسم ہوگا ان کا, جس سے نسل انسانی کو آگے بڑھنا تھا. تو جب لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن ہوئی جو کہ مادر پدر آزاد تہذیب کے زیر سایہ پلی, جس کے اندر خوراک کا خیال نہیں رکھا گیا, جس میں انسان کے بنیادی اخلاق کا خیال نہیں رکھا گیا. شرابیں پی جا رہی ہیں تو ادھر گھر میں خواتین اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہیں, مرد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں. آپ کو فاسٹ فوڈ کلچر میں جانا پڑ گیا, آپ کو اتنا پیسہ چاہیے کہ دونوں مرد عورت کو کام کرنا ہے. جب دونوں کو کام کرنا ہے تو بھائی گھر کون سنبھالے گا, گھر کسی کو نہیں سنبھالنا. آپ 1 پاؤنڈ دیجیے, آپ تو یو کے گئے, 1 پاؤنڈ دیجیے, 2 پاؤنڈ دیجیے, اور وہ کاربوہائیڈریٹ سے بھرا ہوا ناشتے کی ٹیبل سے اٹھائیے اور کھا کے اپنے آفس چلے جائیے. بھائی جب اس طرح کی انوائرمنٹ تہذیب دنیا میں پنپے گی تو اس کے جو نتیجے نکلنے ہیں اس میں اوبیسٹی از ون آف دی پارٹ. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب اوبیسٹی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اب طریقے بتائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ بھائی یوں کریں. اور ایک ریسرچ ابھی مصر سے چھپی ہے اور اس ریسرچ نے بڑا ایک تہلکہ بھی مچایا ایک لحاظ سے, کہ انہوں نے ڈائبٹک پیشنٹس کے اندر جگر کے اوپر آنے والی چربی کی مقدار کو پری رمضان اینڈ پوسٹ رمضان گیج کیا ہے. ٹھیک ہے. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چلتی ہے کتنی چربی ہے. ٹھیک ہے. تو پری رمضان اور پوسٹ رمضان انہوں نے انالیسس کیا تو معلوم ہوا کہ سگنیفیکنٹ امپروومنٹ آیا ہے 30 روزوں کے بعد. اچھا. تو جہاں اللہ تعالیٰ تو اس کا روحانی فائدہ بتا رہے ہیں لعلکم تتقون, ویسے ایک اور فائدہ بھی بتایا اس کے اندر کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. یہ اس رکوع کی آیت ہے ویسے, جس پہ ہمارے یہاں تو خیر کوئی رمضانوں میں اور لوگ لوٹ کھسوٹ پہ مبتلا ہو جاتے ہیں, حالانکہ وہ رمضان روزوں کے فرضیت کی آیت کے اندر ہی یہ بات آئی ہے کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ اور نہ حکام کی طرف رشوت کے طور پہ بھیجو تاکہ تم ایک دوسرے کا مال کھا سکو. تو اس کا ایک وہ حلال کمائی بھی اس کا ایک اضافی فائدہ ہے جو قرآن میں بیان ہوا. لیکن جو میڈیکل فائدہ ہے وہ قرآن میں اس طرح سے بیان نہیں کیا. لیکن وہی والی بات کہ ہمیں تو وہی الہیہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ فرض پورا کرنا ہے. لیکن اس کا دنیاوی فائدہ کیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو آپ نے بتائی یہ بات, یہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ باڈی کو فربا ہونے سے کم کیسے کیا جائے, اس کو بچایا کیسے جائے. اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. ویسے آپ ہفتے کے اندر 2 روزے رکھتے ہی تھے, یا آپ 2 وقت کھانا کھاتے تھے. ایون سورہ مریم کی آیت ہے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا. جنت میں مہمان نوازی جب کی جائے گی, ویسے تو ہر وقت ہر چیز اویلیبل ہے وہاں پہ. یہ ڈائجسٹو سسٹم ول بی آلٹرڈ اے لٹل بٹ کہ آپ کو بول براز کی جو حدیث میں آیا ہے حاجت نہیں ہوگی جتنا آپ کھانا چاہیں. لیکن جو خدا مہربان کی طرف سے جو دعوت ہوگی, ضیافت ہوگی, وہ بکرۃ و عشیہ, وہ 2 وقت ہوگی. تیسرا کھانا کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے. تو دیر آر لاٹ آف ریزنس. تو ہم تو چھوٹی تو دین بنیاد کی طرف رہنمائی کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی سادہ کھاؤ, کم کھاؤ. 3 حصے بڑی مشہور حدیث ہے, ہر مسلمان کو آلموسٹ, ایک پانی کے لیے, کھانے کے لیے, ایک ہوا کے لیے. کم کھانا, مناسب نیند کا لینا, وقت پر سونا, وقت پر جاگنا. نماز کی پابندی جو ہے کہ مسلمانوں پہ نماز وقت پر مقرر ہے, یہ تو ایک دینی حکم لگتا ہے نا. بنیادی طور پہ تو یہ پوری سماجی ڈھانچے کی ایک بنیاد ہے جس کے اندر آپ کی ہر چیز ڈیفائنڈ ہے. ٹھیک ہے جی. کہ ظہر کے بعد قیلولہ کرنا, یہ ایک جو شارٹ سنیپ ہے یہ باڈی کا 40% اپ کر دیتی ہے ایک دم سے. تو یہ جو مغرب ہمیں بہت ساری باتیں بتا رہا ہے, بنیادی طور پر انفارچونیٹلی یہ مغربی تہذیب کے یہ وہ نتائج ہیں جن کے سولوشنز بھی وہ بتا رہا ہے. جنہوں نے پرابلم کریٹ کیے ہیں
ان کے پاس سولوشن اس لیول کے بہرحال شاید موجود نہ ہو، کیونکہ یہ کی کانسیپٹس آف لائف کے اندر تبدیلی تھی جس کی وجہ سے یہ آیا ہے. یہ کسی میڈیکل پرابلم کے شاخسانے نہیں ہیں، دس از اے ہول لائف اسٹائل. صحیح. جو ہمارا دین اس کے برعکس نہیں، ہمارا دین اس میں لٹل آلٹریشن ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو متوازن بنائیں، زندگی کو پازیٹیوٹی کی طرح. اب آپ کو پازیٹیوٹی پہ لیکچر ملیں گے، اور اللہ کے 99 ناموں میں سے صرف 2 نام ایسے ہیں جس میں کوئی سخت شخصیت اللہ تعالیٰ کی نظر آتی ہے. باقی تو 97 نام رحیم، کریم، مہربان، رحمان، آپ کو یہ پڑھتے چلے جائیے، دوست، ودود. تو ہمارے جو دین نے ہمیں پازیٹیوٹی سکھائی ہے اس کا تو لیول ہی الگ ہے. پھر آپ اپنی ہر شکایت کر سکتے ہیں ایک ہستی سے جب چاہیں. آپ نے وہ کیلولے والی بات کی نا، تو مجھے یاد ہے میں ایک چائنیز کمپنی میں کام کرتا تھا، تو سعودیہ کے اندر میں اس کمپنی کے اندر پہلا دن میرا، اب پہلا دن نہ میرے پاس کوئی دوست نہ کوئی، دوپہر لنچ کا ٹائم ہو گیا تو میں نے کہا میں نے باہر کیا جانا، میں شام میں ایک ساتھ ہی بس کھانا کھا لوں گا، ہوٹل چلا جاؤں گا. شروع میں ہوٹل میں تھا. تو دوپہر کا ٹائم ہوا، اب بالکل جس طرح کسی بھی آفس میں سناٹا ہو جاتا، سناٹا ہو گیا. تو تھوڑی دیر میں لائٹس پورے آف ہو گئی ہال کی نا، مطلب اس میں 150-200 امپلائیز بیٹھا ہوا اور لائٹس آف، اور مجھے لگا کہ سارے چلے گئے. میں اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا کچھ کام کرتا رہا. تھوڑی دیر میں نا مجھے خراٹوں کی آوازیں آنے لگ گئیں. میں نے کہا پورا اندھیرا، کیا ہو گیا بھائی، خیریت؟ چل کے میں نے دیکھا تو جو چائنیز امپلائی تھے نا وہاں پہ، وہ اپنا تھوڑا بہت کھانا کھا کے قیلولہ کر رہے تھے اپنے میز کے اوپر. پھر میں نے تھوڑا سا اور جج کیا تو وہ جو پانی پیتے ہیں وہ تھوڑا سا گرم پانی ہوتا ہے، آپ نوٹ کریں، نارمل ٹیمپریچر کا نہیں بلکہ گرم. تو میں نے اس کو جب میپ کیا کہ اس کا سنت میں ہمیں آلریڈی دونوں ہی چیزوں کا ملتا ہے کہ بھائی بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہ پیو اور بالکل ایسا بھی نہیں، اور بالکل قیلولہ بھی کرو. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اتنی ریسرچ کے بعد وہ جہاں تک پہنچے، اور وہ ٹھیک پہنچے کیونکہ ہم نے ان تک نہیں پہنچایا. تو ہم تو ساری چیزیں ہمارے پاس، وی ور پریویلیجڈ ایکچولی. مسلم امہ جو ہے، یا جو بھی شخص اللہ کی رہنمائی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی رہنمائی میں چلنا چاہتا ہے، وہ پریویلیجڈ ہے کیونکہ اس کو ٹھوکریں نہیں ملی اس زمانے کی. وہ تو ڈائریکٹ نتیجے پہ پہنچ گیا اور فوائد اٹھانے کے لیے تیار ہے، جبکہ باقی دنیا ٹھوکریں کھا کھا کے وہاں تک پہنچ رہی ہے. اور ہر معاملے میں یہ حال ہے، یعنی آپ سیاست سے لے کے سماجی معاملات، معاشرت، معیشت، ہر جگہ پہ یہی معاملہ ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے فالو کریں گے، خاص طور پہ صحت کے معاملات کے اندر، آپ اپنا لائف اسٹائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لائف اسٹائل سے میچ کرنا شروع کریں، تو آپ کو بہت سارے پرابلم سے آپ بچ جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ بیمار نہیں پڑیں گے، بیمار تو زندگی کا حصہ ہے. بیماری، انفیکشنز ہونا، اور خدا نہ کرے کسی کو کینسر ہو جائے، اس طرح کی بیماریاں یہ تو اللہ کی طرف سے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے خود بتایا بھی ہے کہ یہ ہم آپ کو آزمائیں گے جان کے نقصان سے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک یعنی ایک پلاننگ کا بھی حصہ ہے نا کہ آزمائش ہر شخص پہ آنی ہے. وبشر الصابرین، اس کے اندر بھی اس کا علاج بھی بتایا ہے کہ صبر کے ساتھ صبر کرنا اور اس کے ساتھ اس کا علاج کرنا. اس میں ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے جو کہ بہت کامن کوشچن ہے کہ کیا لوگ کہتے ہیں کہ کیا علاج کرائیں بھی، یا بہت سارے لوگ یہ سوال ہوتا ہے بھائی سنت میں علاج کا ہے، سنت میں تو پریونشن تھی، علاج کیا ہے؟ مطلب کہ یعنی کرانا بھی چاہیے مطلب میڈیسنز اور یہ وہ ساری چیزیں. اس میں ایک بہت ہی اگر آپ حلال اور حاذا حلال و حاذا حرام والی بات کریں کہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، تو اس کے اندر تو علاج کرانا فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، لازمی بات ہے کہ کوئی براہ راست نص قرآنی نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو. صحیح ہے. کچھ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ملتی ہے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں، وہ بھی منسوب کر دیتے ہیں، بیمار میں ہوتا ہوں، شفا اللہ دیتا ہے. لیکن شفا سے پہلے کے جو پروسیس ہے وہ وہاں پہ ڈیفائن نہیں ہے کہ اس کے بھی طریقہ کار ہیں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب ایڈاپٹ کرتے تھے، تمام انبیاء کرتے، لیکن وہاں پہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ علاج کرانا فرض ہے. لیکن انڈائریکٹ سائن کیا ہے؟ کوئی 6 جگہ پہ، غالباً 5 یا 6 جگہ پہ، سورہ نحل، سورہ بقرہ، سورہ انعام، اور 1-2 صورتیں میرے ذہن سے نکل رہی ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سور کے گوشت کو حرام قرار دیا. ٹھیک ہے، کہ یہ خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، وہ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر، مردار حرام ہے. لیکن آگے فوراً سے اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دی، لیکن اگر جان پہ بنائی تو اتنا کھاؤ کہ جو جان بچا لے، اور تمہارے دل میں بغاوت کا جذبہ نہ ہو. صحیح. نہ تو تمہیں شوق ہو اس کا کھانے کا، نہ تمہیں بغاوت کا جذبہ ہو. ٹھیک ہے.
تو اس کا مطلب ہے جان بچانا تو کم سے کم حرام کو بھی حلال کر دیتا ہے. تو یہ ایک انڈائریکٹ سائن ہے کہ انسانی جان کی اتنی اللہ کے نزدیک اہمیت ہے کہ خود ایک قدغن لگاتے ہیں, خود حرام کرتے ہیں اور خود ہی اس کو اجازت دے دیتے ہیں کہ اس کنڈیشن میں استثنا تمہیں دے دیتے ہیں. واہ, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بہت کوئی دقیق یہ پوائنٹ نہیں ہے کہ دین کا مطلوب انسان کی ذاتی حیثیت یا اجتماعی حیثیت کو بچانا ہے, اور آدم کا علیہ السلام کا اور ان کی اولاد کا زمین پر رہنا اس کی اولین ذمہ داریوں میں بنی نوع انسان کی کنٹینویشن بھی ایک ذمہ داری ہے. وہ جب ہی ممکن ہے کہ جب وہ صحت مند ہو, صحت مند اولادوں کو پرورش دے, اور وہ جنریشنز نیکسٹ صحت مند اولادوں کو اور اس جنریشن کو پرورش دیں. یہ اس کا ایک تقاضا ہے. تو لہٰذا نہ لکھے ہونے کے باوجود بھی یہ بات بہت اہم ہے کہ انسان کی ذاتی حیثیت میں زندگی کی بہت امپورٹنس ہے. اور انسان مرتا ہی ہے نا, یا تو زندہ رہتا ہے یا مرتا ہے. لا یموت فیہا ولا یحیا, یہ تو جہنم کی بات ہے کہ نہ جیے گا نہ مرے گا. دنیا میں یا تو وہ جیے گا یا مرے گا, ٹھیک ہے, جسمانی طور پہ. تو اس کو زندہ رکھنا ضروری ہے حتی الامکان. تو یہ, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حرام کو بھی خود ہی استثنا دے دیا کہ یہ بھی حلال ہو جائے گا پرووائڈڈ 2 شرطیں کہ شوق سے نا جو اب پوری دنیا میں پورک کھایا جا رہا ہے اس کے جو طبی نقصانات آ رہے ہیں وہ تو الگ ہی ہیں پورے, وہ تو الگ ہی ہیں, انفیکشنز ہیں, یورک ایسڈ ہے اور فلانا دھماکہ ہے. لیکن ہم کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے. بالکل, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, لازمی بات ہے, اس کو اللہ نے پیدا کیا, اس سے کوئی نفرت کا اظہار کرنا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. جیسے کتا, بھیڑیا سب ہیں ویسے وہ بھی ہے, جانور ایک ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی دین کے اندر تقریباً فرض ہے کہ آپ اپنا علاج کریں. لیکن پرائیورٹی یہ ہے کہ علاج تک جانے سے پہلے لائف اسٹائل چینج, کیونکہ ایک آپ کریکٹ کیجیے گا, سیرت میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے نا کہ کچھ طبیب آئے مدینہ کے اندر اور انہوں نے طب کا کام شروع کیا یا علاج کا کام شروع کیا. کچھ عرصے بعد وہ وہاں سے واپس جانے لگے. انہوں نے کہا کہ یہاں تو لوگ بیمار نہیں پڑتے, لوگ ہوتے نہیں, اس طرح ہی کوئی واقعہ ہے. اور یہ پھر ریزننگ اس کی دی گئی کہ ہاں یہاں کے لوگ کم بیمار ہوتے ہیں کیونکہ وہ جتنی جب بھوک لگتی ہے تو مطلب بھوک کے حساب سے نہیں کھاتے بلکہ وہ سسٹیننس کے حساب سے کھاتے ہیں, اور ایک آدھ اور چیز تھی. تو یہ لائف سٹائل فوکسڈ زیادہ چیز ہے. ایک اس میں آرگیومنٹ ہے کہ میں ایک ڈاکٹر کے پاس بھی گیا تو انہوں نے بڑا اس کو کوٹ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی جانور بھی تو بیمار ہوتا ہے نا, جانور کو بھی فلو اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ کیا کرتا ہے؟ تو میں نے کہا آپ بتائیں آپ کیا کرتا ہے, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, میں ان سے کیا بات. تو انہوں نے کہا وہ کرتا یہ ہے کہ اپنی ایکٹیویٹی کو منیمل کر دیتا ہے, ایک جگہ کونے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے, اور ٹائم کے ساتھ وہ فلو, وہ نزلہ زکام اس کو ہٹ جاتا ہے. لیکن جو باقی اسپیسیفائڈ پرابلمز ہیں, علاج ہیں, ہاں اس کا علاج کرایا جا سکتا ہے. ہمارے کیا چکر ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا بیمار ہوتے ہیں تو ہم نے اینٹی بائیوٹک شروع کرنی ہے, پیناڈول شروع کرنی ہے, یہ ساری چیزیں شروع کرنی ہیں, اور ہم وقت سے پہلے بغیر کسی کنسلٹنسی کے شروع کر دیتے ہیں. اور ہمارے تو فارمیسی کے اندر پہلی دوا یہ دے دی جاتی ہے, اور بعض دوا تو ایسی ڈرگز دے دی جاتی ہیں جو بعد میں لگتا ہے بھائی یہ تو آخری اسٹیج پہ دینی تھی, تو لائف سیونگ ڈرگز ہیں یا یہ تو اسٹیرائڈز ہیں اس کے اندر ہے, واٹ ایور. تو اس پریکٹس کو بہتر کرنے کے لیے جنرل گائیڈ لائن کس طرح ہم لوگوں کو بتائیں یا لوگوں کو امپروو کریں کہ بھائی یہ نہیں کرنا آپ نے. اس میں آپ نے جو واقعہ بتایا نا, اپنے ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے, ایک تو انہوں نے بہت ہی آپ کو صحیح ایگزامپل دی کہ سیلف لمیٹیشن ڈیزیز کا خود ایک پروسیس ہے کہ جس کے اندر وہ کسی بھی جگہ پہ دیکھیں کاز ہوتا ہے نا, الرجن کوئی ایسا ذرہ ہوگا جس کی وجہ سے الرجی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایسا وائرس ہوگا جس کی وجہ سے بخار ہو رہا ہے, کوئی ایسا بیکٹیریا ہوگا جس کی وجہ سے باڈی میں چینجز آ رہی ہیں. عام طور پر یہ اپنا لائف سائیکل پورا کرتے ہیں اور باڈی سے چلے جاتے ہیں, اور باڈی کو رسپونڈ کرنا چاہیے ان اے نیچرل وے. ٹھیک ہے, یہ جو ہماری اچھی خوراک ہے, مضبوط باڈی ہے, یہ باہر سے آنے والے کسی بھی مجرم کو, کسی بھی بیکٹیریا کو بہت اسٹرانگ رسپونڈ کرنے کی صلاحیت رکھنا چاہیے اس کو. مثلاً اگر ہماری پولیس ویک ہوگی, ہماری باڈی میں بھی پولیس ہے نا, ہماری باڈی میں وائٹ سیلس آر لائک اے پولیس, صحیح, وہ رسپونڈ کرتے ہیں امیجیٹ کسی بھی باہر سے جس کو کہتے ہیں دخل اندازی کرنے والے انٹروڈر کو بیسیکلی. تو جیسے ہی کوئی انٹروڈر آتا ہے تو فوراً سے ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے باڈی, اور بخار اس کی پہلی علامت ہے. بخار انفیکٹ دیکھیں وہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ گناہوں کو جھاڑتا ہے, ٹھیک ہے, یہ تو اس کا روحانی اسپیکٹ ہو گیا نا. لیکن اس میں ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ بخار کو برا نہیں سمجھنا چاہیے.
کہنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح سے بیان کر دیا کہ کوئی مسلمان بخار کو برا نہ سمجھے، وہ تو ہمارے گناہ کم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی نفرت نہیں ہے. ان فیکٹ سائنٹیفکلی پروون یہ بات ہے کہ بخار ہماری باڈی کا پہلا ڈیفینسو میکینزم ہے. اچھا، جب وائٹ سیل کاؤنٹر کرتے ہیں، جب ہماری باڈی کی پولیس کاؤنٹر کرتی ہے باہر سے گھس بیٹھیوں کو، تو اس کے نتیجے میں باڈی میں کیمیکل چینجز آتی ہیں. اور کیمیکل چینجز جو ہے وہ کرتی کیا ہیں کہ باڈی کا ٹیمپریچر اوپر لے کے جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو گروتھ ہے بیکٹیریا کی یا جو باہر سے جو بھی ایلیمنٹ انٹر ہوئے ہیں ان کی گروتھ افیکٹ ہو وہ کم ہو. تو بخار بیماری نہیں بلکہ بیماری کے خلاف مدافعت کی ایک پہچان ہے. مثال کے طور پہ جن لوگوں کی مدافعت زیرو ہوتی ہے اور نیئر زیرو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ کنڈیشنز باڈی کی ایسی ہیں جس میں مدافعتی نظام، مثلاً خدا نہ کرے کسی کو HIV وائرس ہو جائے، ایڈز ہو جائے، اس کے اندر جو وائٹ سیلز ہوتے ہیں وہ یہی تو پرابلم ہے اس کے اندر کہ وائٹ سیلز کی آپ کی پولیس ختم ہو گئی سمجھ لیں. تو جو بھی آ رہا ہے بیکٹیریا وہ انویٹ کر رہا ہے. اٹس سیلف HIV ایک وائرس ہے، وہ کوئی بیمار تھوڑی کر رہا ہے سوائے اس کے کہ وہ آپ کا مدافعتی نظام زیرو کر رہا ہے. تو بخار اس کی پہلی علامت ہے باڈی کی کہ باڈی اسٹل از ان اے گڈ شیپ، گڈ ہیلتھ کنڈیشن کہ وہ رسپونڈ کر رہی ہے. تو اس کو برا نہ سمجھا جائے، صحیح، اس کو صبر سے دھیلا جائے، ٹھیک ہے. ہاں، آؤٹ آف کنٹرول ہونے کا مطلب دوسرا ہے. ایک یہ ہے کہ منیمل، مثلاً کچھ صحابہ کرام آتا ہے روایت کے اندر کہ اگر 1 سال بخار نہیں ہوتا تھا تو پریشان ہو جاتے تھے کہ اللہ کی رحمت، کوئی ایسا قصور ہو گیا شاید کہ اللہ کی رحمت نہیں ملی ہمیں اس سال. تو ان کا کانسیپٹ یہی تھا کہ یہ بخار ہمارے لیے اچھی چیز ہے بنیادی طور پہ، ٹھیک ہے. تو بخار ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بچے کو بخار ہونا کوئی بری بات نہیں. ہاں، اس کا آؤٹ آف کنٹرول یا سو پرولونگ ہونا کہ وہ ہفتوں پہ محیط ہو جائے، مثلاً TB میں کئی مہینے لوگوں کو رات کو بخار ہوتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ بھی ایکچولی ہو مدافعت کی وجہ سے ہی رہا ہے، لیکن اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اس کا علاج پراپر ہونا چاہیے. اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ اینٹی بائیوٹک، دیکھیں سب سے پہلے تو فزیشنز کو یہ بات، اور یہ ہم پیما کے خاص طور پہ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے ہر فورم سے یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی خدا کے واسطے ڈاکٹرز جو ہمارے ہیں بھائی حضرات کولیگس، یہ اینٹی بائیوٹکس دینے میں بہت احتیاط کریں. کیونکہ اینٹی بائیوٹکس آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لیجسلیشن آر دیئر. ایک فارماسسٹ، یا ہمارے یہاں تو فارماسسٹ بھی کہیں ہے کہیں نہیں ہے، زیادہ تر تو جو ہمارے دوائی بیچنے والے دوست ہیں وہ تو نان اکیڈمک ہیں، مطلب ان کی کوئی ڈگری شگری کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ٹریننگ نہیں ہے، تو وہ تو پہلے ہی درجے میں آپ کو 3rd ڈگری 3rd جنریشن اینٹی بائیوٹک، اور اس سے چینج آیا بندہ کہتا ہے یار بڑا زبردست. اچھا، وہ تو آپ بم کی طرح ہیں کہ آپ کو مارنے، یعنی آپ نے مارنی چڑیا تھی، آپ نے بم چلا دیا، صحیح، ٹھیک ہے، تو وہ اور بھی چڑیاں مر گئیں ساری. ایک چڑیا مارنی تھی، مار دی ساری. تو ایکچولی ہوتا یہی ہے کہ جب آپ 3rd جنریشن اینٹی بائیوٹکس، ایون 2nd جنریشن اینٹی بائیوٹکس پہ جاتے ہیں تو جو مدافعتی سسٹم ہے آپ کا وہ ویک ہوتا ہے، اور جو بیکٹیریا آپ کی باڈی کے فائدے میں تھے وہ سارے مر گئے. اب نقصان دہ تو مرے ہی مرے، جو چند تھے جو فائدے والے بھی سارے مر گئے. گٹ میں جو انسان کی آنت میں کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا، کولیٹرل سے شدید ڈیمیج ہو گیا. آپ نے بس پوری آبادی اڑا دی، صحیح ہے، جس میں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری فوجیں بھی مر رہی ہیں ساتھ میں، وہ سارے گئے. تو آپ کی باڈی کو انفیکٹ بہت بڑا نقصان ہوا. وقتی فائدہ یہ ہوا کہ آپ کا بخار ختم ہو گیا، آپ کی علامات بہتر ہو گئیں. تو سب سے پہلے فزیشنز کو اس بات کا خیال کرنا پڑے گا. دوسرے نمبر پہ جو فارماسسٹ حضرات ہیں ان کو اس کی پابندی کرنی پڑے گی. لیجسلیشنز آر دیئر. آپ پاکستان میں کوئی بھی فارمیسی بغیر فارماسسٹ کے نہیں کھل سکتی. پوری دنیا میں آپ اوور دا کاؤنٹر دوائیاں ایسے نہیں لے سکتے اینٹی بائیوٹک. پاکستان میں کھلے عام ہیں، چنوں کی طرح بٹ رہی ہیں. لوگ خود جا کے کہتے ہیں آگمنٹن دے دینا ہے 625 گرام، وہ دے دیتا ہے آگے سے، اس نے بیچنی ہے، اس نے کھانی ہے. ہو کیا رہا ہے کہ ہمارا جو فلورا ہے، جو ہمارے انسانوں کے اندر جو بیمار کرنے والے جو بیکٹیریا ہیں وہ ریزسٹیو ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ اتنے ریزسٹیو ہوتے جا رہے ہیں کہ اب 3rd لائن جنریشنز جو اینٹی بائیوٹکس ہیں وہ بھی فیلئر میں جا رہی ہیں پاکستان میں. کیونکہ اب کھا رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں، بغیر پوچھے سوچے سمجھے کھا رہے ہیں. تو اس وجہ سے پوری دنیا میں بھی ایک کنسرن شو ہوا ہے 3rd ورلڈ کنٹریز کے حوالے سے، خصوصاً پاکستان کے حوالے سے، کہ یہاں پہ لیجسلیشن موجود ہونے کے باوجود بہت زیادہ اوور ڈوزنگ ہے، جس کی وجہ سے جو بیکٹیریا ہم ہی باہر جاتے ہیں نا، یہ بیکٹیریا ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، بولو براز میں وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہاں کے تو لوگوں کو عادت نہیں ہے ان بیکٹیریا کی. دیکھیں نا، پاکستان جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کا پیٹ خراب ہوتا ہے سب سے پہلے، ہمارا نہیں ہوتا. ہم بڑے خوش ہیں کہ ہمارا پیٹ خراب نہیں ہوتا. اس وجہ سے خراب نہیں ہوتا کہ ہم عادی ہو چکے ہیں ان ساری چیزوں کے، ٹھیک ہے. اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارا مدافعتی نظام ہمارے بیکٹیریا کے خلاف اسٹرانگ ہے، لیکن باقی دنیا کے لیے تو پرابلم بن رہا ہے وہ. جیسے پولیو کا یہی حال ہے، پوری دنیا سے پولیو ختم ہو گیا،
ہمارے یہاں نہیں ختم ہو رہا کیونکہ ہمارے کانسیپٹس کا پرابلم ہے. ہم اس کو بھی کوئی سازش سمجھتے ہیں, ہر چیز کو سازش سمجھتے ہیں, کانسپائریسی تھیوریز بہت آ جاتی ہیں, مائکرو چپس آ جاتی ہیں, کیا کیا فنومنا آ جاتے ہیں, ویکسینز کے بارے میں تو ہمارا ثنا مکی آ جاتی ہے کووڈ کے علاج میں. ہم ویسے تو ہمارے کالج میں ایک لڑکی پڑھتی تھی, اس کا نام ثنا مکی تو بیچاری اس کا بھی بڑا نام مشہور ہو گیا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس طرح کی تھیوریز اور کانسپائریسیز آ جاتی ہیں, اور انفارچونیٹلی ان تھیوریز کے باہر سب سے زیادہ مذہبی طبقہ ہے, انفارچونیٹ, بدقسمتی سے. اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ لوگ تو بہت اچھے ہیں سارے, ہمارے جو مذہبی ذہن کے لوگ ہیں, لیکن جو بنیادی تعلیمات ہیں دین کی, اس میں سے کچھ بھول جاتے ہیں کہ بلا تحقیق کسی بات کو فارورڈ نہ کرو. صحیح بات ہے. جب کوئی خبر تم تک پہنچے تو حکام تک پہنچاؤ. قرآن کا حکم ہے, یہ نص قرآنی ہے, حکام تک پہنچاؤ, ویریفائڈ انفارمیشن کو فارورڈ کرو. کسی مسلمان کا منافق ہونا اس بات کی, یہ بات کافی ہے اس کے منافق ہونے کے لیے کہ وہ سنی بات اور آگے فارورڈ کر دی. یہاں پہ تو ملینس کی تعداد میں لوگ جو ابھی بلکہ سوشل میڈیا کے میں کچھ اسٹیٹس پڑھ رہا تھا, اس میں یہ بات سامنے آئی کہ مور دین 60% جو نیگیٹو انفارمیشن ہے وہ اسپریڈ اوور ہوتی ہے, اور 37 یا 35% سے کچھ زیادہ انفارمیشن جو ریئل جو نالج ہوتی ہے, علم جو ہوتا ہے, وہ فارورڈ ہوتا ہے. تو نیگیٹو خبر زیادہ جلدی فارورڈ ہو رہی ہے. اب بیسک ایتھکس تو ہم کیونکہ پوری دنیا ہی عمل نہیں کر رہی, اور مسلمان اگین سولوشن مسلمانوں کے پاس ہے کہ ہم یہ بات لے کے آئیں, ہماری طرف سے سوشل میڈیا ایتھکس جانے چاہیے دنیا کو کہ بھائی ہمارا دین یہ کہتا ہے, ہم اس طرح نہیں کر سکتے, ہمارے پاس کچھ گائیڈ لائنز ہیں, آپ بھی فالو کریں. کچھ دنوں میں, کچھ عرصے میں مجھے یقین ہے کہ امریکہ, یورپ کے کچھ پڑھے لکھے لوگ یہ گائیڈ لائنز لائیں گے, ہوں گی وہ وہی, اور پھر ہم کہیں گے یہ تو ہمیں 14 سال پہلے پتا تھا. ہم جب کہیں گے یہ 14 سال پہلے پتا تھا, ہم آج کیوں نہیں یہ بات کر رہے ہیں, ہم پرو ایکٹیولی دنیا کو سولوشن کیوں نہیں بتا رہے, کیونکہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ڈیزاسٹر ان نیئر فیوچر. جو ایکسپلوژن آف انفارمیشن ہے, ناٹ دا نالج, خاص طور پہ اے آئی کے آنے کے بعد تو کسی چیز پر اور اے آئی کا اتنا بڑا فلو. آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو اے سرٹیفکیشن فرام یورپین بورڈ ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان نیئر فیوچر. کچھ کورسز ہو گئے, کچھ رہ گئے ہیں. وہاں پہ بھی یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ یار یہ جو انفارمیشن ہم اے آئی کو دے رہے ہیں, اٹ آل ڈپینڈس, یہ کوئی خدائی انفارمیشن نہیں ہے. تم جو دو گے اس کو, وہ اس سے آؤٹ پٹ دے گا. اگر مغربی تہذیب اپنا ہی بھر دے گی ساری, تو وہ سولوشن بھی وہی دے رہا ہوگا. ایسا ہی ہے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی پازیٹیو آرگومنٹ, کوئی پازیٹیو سولوشن بھی تو مارکیٹ میں آئے سامنے, یا ہم صرف باتیں کرتے رہیں گے. ہمارے جو ریسرچرز ہیں وہ کہاں ہیں ریسرچرز؟ ہمارے دینی اسکالرز جو ہیں وہ مناظروں میں, بہت اچھی بات ہے آپ مناظرہ کریں, لیکن جو کرنے کا کام ہے دنیا اس وقت پیاسی بیٹھی ہوئی ہے, ہر معاملے میں پیاسی ہے. ہم تو دیکھتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو ایڈس کا سولوشن, اب ایڈس جیسا مرض, اس کے اوپر بلینز آف ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں, بلینز آف ڈالرز. سولوشن کتنا آسان تھا, پریونشن. سولوشن کتنا آسان تھا, پریونشن. نفس کے اوپر تھوڑا صبر, پریونشن, وہ طریقے جس سے کہ انفیکشن نہ پھیلے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ کے اندر آپ کو پوری پریکٹسز ملیں گی, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک بنیادی فلسفہ اور سولوشن ہمارے پاس موجود ہے, ہم دے نہیں پا رہے دنیا کو. یہ ہمارا ایک طرح سے فیلئر ہے, اور امت کے اوپر فرض تھا یہ, کنتم خیر امت, خیر تھی نا ہمارے پاس. وہ خیر کہاں ہے؟ خیر تو کافر کو کون سی, ایک انکاری کو کون سی آخرت کی خیر ملنی ہے؟ وہ کون سی خیر تھی جس کو دنیا میں ڈیلیور ہونا تھا؟ وہ خیر امت ہمارے ذریعے ہونی تھی نا, لیکن ہم نہیں کر پا رہے. تو یہ ہمارا فلا ہے بہت بڑا, ہمارے سائنٹسٹ کا, مجھ سمیت, ہمارے وکلا کا, ہمارے اکانومسٹ کا, ہمارے ہر معاملے کے اندر یہی حال ہے کہ ہمارے پاس گائیڈ لائنز ہیں, لیکن ہم گائیڈ لائنز نہیں, ہمارے پاس تو ایکچولی سولوشنز ہیں. گائیڈ لائنز تو الگ چیز ہوتی ہے, گائیڈ لائنز تو کسی انفارمیشن کی بنیاد پہ ملتی ہے, ہمارے پاس تو سولوشن موجود ہے. تو لاٹ آف تھنگ ٹو بی ڈن, ہمیں کرنا ہے. اور آج اگر آپ نہیں کرتے تو کوئی اور کرے گا, کوئی اور آ کے اس اسپیس کو فل کرے گا, کوئی اور آ کے غلط سولوشنز دے گا, اور دنیا اسی عذاب میں مبتلا رہتی رہے گی جس میں وہ آج ہے. اچھا, آپ نے شروع میں جس طرح بات کی تھی بچوں کے حوالے سے, ان کی تربیت کے حوالے سے, ان کو صحیح ٹائم پہ, صحیح ٹین ایجرز پہ, لیکن اس میں تو زیادہ بڑا رول یہ نہیں ہے کہ ہم پیرنٹس کی ٹریننگ کریں. مطلب ان بچوں کو تو پیرنٹس نے کرنا ہے نا, تو پیرنٹس کی ٹریننگ کا تو یہاں پہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. پیرنٹس جب اس ایج کو پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا اسکول, کالج, یونیورسٹی ختم ہو گئی,
اب ہم بس تجربات سے ہم نے سیکھ لیا, ہمیں سب کچھ جو ہے نا ہم خود ہینڈل کر لیں گے. تو یہ تو جو آپ نے مسئلہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ بچوں کو صحیح وقت پہ صحیح انفارمیشن کا ملنا اور وہ کہیں ادھر ادھر نہ جائیں, پیرنٹس کو انفارمیشن کہاں سے ملے؟ کیونکہ پرابلم یہ کہ وہ تو ایک تجربہ ہے نا جو ان کو اپنی لائف میں ہوا ہے, یا زیادہ زیادہ 2-4 لوگوں کو, لیکن ایکچوئل انفارمیشن, ٹھیک انفارمیشن, آپ نے سیرت کی بات کی, وہاں کی انفارمیشن یہ کیسے ان تک پہنچے گی؟ یہ انڈا اور مرغی پہلے کون پیدا ہوا؟ میرے خیال میں دونوں کو لے کے چلنا پڑے گا. آج کے دن آج کے نوجوان ٹین ایجر کو جو پرابلم ہے اس کو تو سالو کرنا ہی کرنا ہے نا. اس کو تو انفارمیشن ملنی چاہیے, صحیح انفارمیشن, اور وہ انفارمیشن جو اس کو صحیح راہ راست دنیا اور آخرت کے حساب سے دکھائے. اور ساتھ میں ہو گئے وہ نوجوان جو شادی کرنے جا رہے ہیں یا شادی ہو چکی ہے جن کی ریسنٹ بات میں. انفارچونیٹلی شادی کا معاملہ جتنا ہمارے یہاں ایک طویل جدوجہد کے بعد وقوع پذیر ہوتا ہے, چاہے لڑکی کی شادی ہو چاہے لڑکے کی ہو, اس کی پوری زندگی کا ایک مرحلہ, یہ بڑا کامن ہے نا, شادی تو ایک مرتبہ ہوتی ہے, وہ ایک مرتبہ آ ہی نہیں پاتی, وہ ایک مرتبہ بڑی مشکل سے لڑکوں کے لیے آتی ہے, لڑکی کے لیے آتی ہے, تو وہ دنیا کے ہر کام کر رہی ہے سوائے اس بات کے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ اس معاملے میں دین ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے. اور اولاد کا پیدا ہونا کوئی قدرتی عمل نہیں ہوگا, دس ول بی بائی چوائس. ایک ذمہ داری کے طور پہ میں اولاد پیدا کروں گی اور کروں گا, اور اس کی پرورش ان بنیادوں پہ کروں گا کہ جو ہمارا دین جس کے احکامات دیتا ہے, تاکہ میری نیکسٹ جنریشن اس قابل ہو سکے کہ وہ نسل انسانی کا بقا اور اللہ کا جو خلیفہ فی الارض ہے اس کی کنٹینیوشن, اس کے پلان کو آگے لے کے چل سکے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں ہر بات کی تیاری ہو رہی ہے, 1-2 لاکھ کے جوڑے بن رہے ہیں, جس چیز کی تیاری نہیں. اور انفارچونیٹلی وی آر فیل ٹو پرووائڈ اے سگنیفیکینٹ گڈ لٹریچر جو عام فہم ہو, صحیح بات. بڑی مشکل سے جا کے کسی دارالعلوم سے آپ کو ایک کتاب ملے گی, تحفۃ النکاح. کچھ کتابیں اویلیبل ہیں اور اس کے اندر بھی ریئل انفارمیشن کا بہت, مطلب وہاں پہ تو ایک ایسا ایون اس کو پڑھ کے, کیونکہ میں نے خود پڑھی ہیں کتابیں, تو اس کو پڑھ کے خوف سے طاری ہو جائے گا آپ پہ. آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو شادی نہیں ہو رہی, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی زندگی ایک فل انجوائے فل لائف تھی. وہ خود میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزارتے تھے, اچھی زندگی گزارتے تھے, صحت مند زندگی گزارتے تھے, جس میں ہر طرف سیٹسفیکشن تھی, ہر طرف اپنی ذمہ داری کا احساس تھا. میاں کو کیا کرنا ہے, بیوی کو کیا کرنا ہے, ان کی تربیت موجود ہوتی تھی. صحابہ کرام کے اندر آپ دیکھیے کہ ان کی ازدواجی زندگیاں بھرپور تھیں. کوئی ڈری ہوئی زندگی تھوڑی تھی, کوئی ڈری ہوئی زندگی نہیں تھی. یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے کرنا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میاں اور بیوی کا تعلق ہے اس سے ثواب ملتا ہے. یعنی جب میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو ثواب ملتا ہے. تو صحابہ بڑے حیران ہوئے, خواہش تو ہم پوری کر رہے ہیں اپنی جسم کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم غلط جگہ پہ جا کے یہی خواہش پوری کرو تو گناہ نہیں ملے گا کیا؟ تو اس گناہ سے بچنے کا ثواب ہے یہ جو تمہیں مل رہا ہے. تو ہر چیز ہر لمحہ مسلمان کے لیے ایک عبادت ہے اور اس کے احکامات ہیں. وہ کسی انجوائمنٹ کو نہیں روک رہا, بلکہ اس کو وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور اس کو انہینس کر رہا ہے, اس کو مزید پر لطف بنا رہا ہے. لیکن ہم پڑھ نہیں رہے. ہم جو اچھا دے بھی جو رہے ہیں اس میں وہ پڑھے گا بھی تو کہے گا یار پتہ نہیں میں کچھ کرنا بھی ہے نہیں کرنا. لٹرلی یہ بات. تو جہاں ہر معاملے میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں شادی پہ, اس معاملے پہ کوئی توجہ نہیں ہے. ایون لوگ ایسے نہیں ہیں معاشرے میں جو اچھے کاؤنسلر ہوں. یہ بھی امپورٹنٹ دیر مسٹ بی اے کاؤنسلنگ سیشن اینڈ دس شوڈ بی مینڈیٹری بائی لا کہ دیر مسٹ بی این آن لائن کورس بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان. یہ اسلامی ریاست ہے بھائی, اللہ کے نام پہ بنی ہے, کسی جنگ مفتوحہ کے تعلق سے نہیں بنی یہ ریاست. یہ مسلمانوں نے اڈاپٹ کی تھی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزاریں گے یہاں پہ. دیر مسٹ بی اے کاؤنسلنگ سیشن مسٹ بیفور دا میرج, کہ یہ آپ نے سیشن لینا ہے آن لائن. جیسے ڈرائیونگ سے پہلے سیشن ہوتا ہے یار, کیوں نہیں ہوتا؟ وہ بھی نہیں ہوتا ہمارے یہاں. ورلڈ وائڈ تو ہوتا ہے, ورلڈ وائڈ ہوتا ہے. ہمارے پروسیس بنا ہوا ہے, پروسیس ہے, فالو نہیں ہو رہا, الگ بات. یہاں پہ پروسیس اس کا نہیں بنا, پروسیس ہونا چاہیے. لڑکی کو اس کے حقوق بتائے جائیں, لڑکے کو حقوق بتائے جائیں, میڈیکلی ان کے بارے میں بات کی جائے, اور ان کے سیشنز ان کے آن لائن سیشن ہو. کسی تیسرے فرد کی ضرورت بھی نہیں ہے نا اب تو. بڑے آرام سے آپ لاگ ان لیا, آپ نے رجسٹر کیا, اس تاریخ کو میرا نکاح ہے,
ٹھیک ہے جی، رجسٹریشن نمبر آیا آپ کو، وہ کورس آ گیا آپ نے، اب وہ تو ہماری ذمہ داری ہے پڑھیں نہ پڑھیں. وہ لڑکے لڑکی نے دونوں نے کورس پڑھ لیا پورا، وہ مستند علماء ڈاکٹرز مستند اسکالرس اس کو مرتب کریں. چھوٹا سا ویڈیوز ہوں چاہے اس کے اندر لٹریری ایویڈنس، اور لٹریری ایویڈنس کے ساتھ ہو سب چیزیں، تاکہ ان دونوں کی ذمہ داری. طلاقیں ہو رہی ہیں، کوئی ان کو تربیت ہی نہیں لڑکے کی. پھر مسئلہ یہ آ جاتا ہے ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دیں، اب کیا کریں بھائی؟ آپ نے تربیت ہی نہیں کی تھی نا اس کی، اس نے پیریڈس کے درمیان طلاق دے دی جو کہ ہے ہی نہیں، جو ویلڈ ہی نہیں ہے. تو ہم لڑکوں کی تربیت کیا کر رہے ہیں شادی سے پہلے؟ ہر چیز کی تربیت ہے، فیشن کی تربیت ہے، جوتے کون سے ہوں گے، شیروانی کیسے بنے گی، لیکن نہیں ہے فوکس تو وہ ان باتوں پہ نہیں ہے. تو یہ تو ہو گیا لڑکے لڑکی کی. اب آ جاتے ہیں بچوں کی، کہ جو ایگزسٹنگ ٹین ایجر ہے اس کا کیا قصور ہے بھائی؟ ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی اور اماں ابا شائع ہیں، یا اماں ابا کو خود نہیں پتہ. اس کے لیے یقینی طور پہ ہم جو آج پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے طبقے کو، ہمارے علماء حضرات کو، ہمارے وہ اسکالر حضرات جو کہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک انفلوئنس ہے، ان کو سامنے آنا چاہیے، اس پر بات کریں، شائستگی سے بات کریں اور میسج پہنچائیں ٹین ایجر تک. اور خاص طور پر جن کے بچے چھوٹے ہیں ابھی 10 12 15 سال، وہ اپنے آپ میں یہ ہمت پیدا کریں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ اپنے بچوں سے بات کریں گے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی اس میں شرم و حیا کی بات نہیں ہے. الفاظ کا چناؤ مناسب ہو، اچھے طریقے سے ان کو بتایا جائے. ایسے ڈرامے چل رہے ہیں، ایسی چیزیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بات تو بہت سگنیفیکینٹ ہے. ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزاریں، تھوڑا سا جب اچھا موڈ ہو، مجمع میں نہ کریں. انڈیویجول آپ میٹنگ کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں. اور ساتھ میں اچھا اگر ہم نہیں کرنا چاہتے تو ایسے لوگوں کے ساتھ بٹھا دیں. ایک طریقہ یہ، ایسے عالم کے ساتھ بٹھا دیجئے، ایسے کسی اسکالر کے ساتھ بٹھا دیجئے، کسی ایون اچھے ڈاکٹر کے ساتھ بٹھا دیں جو اس کو بیسک انفارمیشن اس کو دے دے کہ بیٹا اب آپ کی باڈی میں یہ تبدیلیاں آئیں گی، یہ تبدیلیاں خوش آمدید ہیں ان کے لیے، موسٹ ویلکم، ڈونٹ وری اباؤٹ دیز چینجز، دیز آل آر نیچرل، وی ہیو بین گون تھرو سو مینی ایئرس بیفور. وہ ہم بھی ایسے ہی پریشان ہوتے تھے. اچھا، یہ آپ نے بتا دیا کہ اس اسٹیج کے اوپر پریشان نہ کریں اس کو، اور پریشان اس کو بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن کون سی ایسی چیزیں، کون سی ایسی معاملات ہیں جس کے اوپر اس کو الارم بج جائیں کہ نہیں بھائی اب مجھے علاج کی ضرورت ہے؟ ہاں، اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم نہیں بتاتے نا تو وہ سرچ کرنا شروع کرتے ہیں. جی. اچھا، اوور تھنکنگ کین پروڈیوس اے ڈیزیز. ٹھیک ہے، اوور تھنکنگ کرنا نا یہ ڈیزیز پروسیس کو انڈکٹ کر سکتا ہے، انڈیوس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ان کو نیچرل پروسیس نہیں بتاتے، ہم ان کو یہ نہیں بتاتے کہ بھائی آپ کی باڈی کی تبدیلیاں سب نارمل ہیں، یہ سب ہوگا، آپ کی باڈی کے اندر چینجز آ رہی ہیں، کب غسل واجب ہو جائے گا آپ پہ، غسل کیسے کرنا ہے، یہ بڑی بنیادی سی باتیں ہیں. باڈی کی صفائی رکھنی ہے، اور ان میں سے کوئی بھی پریشانی ہو تو ڈسکس کرنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ان سے نہیں نا تو ڈاکٹر انکل سے ڈسکس کر لینا. اچھا ان سے نہیں نا تو فلانا بھائی ہیں جو بڑے سمجھدار ہیں، تمہارے دوست بھی ہیں، ان سے ڈسکس کر لینا. اور میرا ان سے تعلق ہوگا، ان بھائی سے، ان ڈاکٹر سے، تاکہ جو میں کمیونیکیٹ نہ کر پا رہا ہوں یا بچہ پریشان ہو رہا ہو تو وہ ادھر سے معلومات لے گا، وہ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ بھائی آپ کے بیٹے کا یہ تھوڑا سا پرابلم چل رہا ہے تو اس کو دیکھ لیں. 99.9% دیر از نو ڈیزیز، دس از جسٹ اے پرسیپشن آف اے ڈیزیز. ٹھیک ہے کہ میں بیمار ہوں. اور اس میں سب سے پہلا پرسیپشن کیوں آتا ہے؟ جب ہم نہیں بتاتے بچے جاتے ہیں سرچ کرنے، جب سرچ کرنے جاتے ہیں تو لا محالہ جیسے ہی وہ کچھ ورڈز ڈالتے ہیں تو جو اے آئی بیسڈ گوگل ہے یا جتنے بھی سرچ انجن ہیں وہ انفارمیشن کہاں سے لے کے آئیں گے؟ جو ان کو فیڈ کی گئی ہے، جو فیڈ کی گئی ہے وہ انفارمیشن ہی وہیں سے شروع ہوگی. ٹھیک ہے، اور وہ انفارمیشن جب بچہ پڑھے گا تو اس کے فالس پرسیپشن جنریٹ ہوتے ہیں. پہلا پرسیپشن یہ ہوگا کہ یار یہ تو بڑا ضروری کام ہے، یہ تو مجھ میں یہ تبدیلی ایسی آنی چاہیے، اتنی طاقت کے ساتھ آنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. وہاں سے وہ اسٹارٹ ہوگا، وہ کیوروسٹی ول لیڈ ٹو اے ویری میل پریکٹس. ٹھیک ہے کہ اس کو وہاں لے کے جائے گی جہاں پہ اس کے لیے ڈیزاسٹر شروع ہونا ہوگا. جس کو وہ سولوشن سمجھ رہا ہے وہ تو ڈیزاسٹر ہے بنیادی طور پر. تو وہاں سے یہ پرابلم شروع ہوتے ہیں، اور بچے عام طور پر ان ذہنی مسائل کی وجہ سے رجوع کرتے ہیں حکمہ کا. پھر وہ اخبار میں بھی پڑھ رہا ہے، پھر فلاں بھی پڑھ رہا ہے، پھر وہ آج کل تو موبائل ہر بچے کے ہاتھ میں ہے، اور خاص طور پہ انٹر اور فرسٹ یعنی میڈیکل کے اندر یا انجینئرنگ یونیورسٹیز میں ہیں یہ بچے. تو خاص طور پر یہ دے آر سراؤنڈیڈ بائی میل انفارمیشن. ٹھیک ہے، تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ جب ہم نہیں دے رہے تو وہاں سے لے رہے ہیں، وہاں سے لے رہے ہیں تو اپنے آپ کو بیمار سمجھ رہے ہیں.
ٹھیک ہے نا. تو سولوشن یہی ہے کہ ہمیں تھوڑا پرو ایکٹیولی والدین کو ان کو آج بتانا ہے, آج سمجھانا ہے. میں نہیں بتا سکتا, اپنے اچھے کسی دوست ڈاکٹر سے ملاقات کروائیں, اچھے عالم دین سے ملاقات کروائیں, اچھے کسی سینئر اس کے کسی اچھا کوئی ان کا ایسا جائے. ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں بعض مرتبہ جو کہ بڑے معاملہ فہم ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں. آپ ابتدائی معلومات جب دے دیں گے تو اس کو ایک وے آؤٹ ملے گا بچے کو کہ یار میرا جب بھی یہ پرابلم ہونا ہے نا, میں نے ڈسکس کہاں کرنا ہے, ڈسکس کر سکتا ہوں. ہم تو شائع کیے ہوا بچے کو ہر معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے دنیا کا اس کے سامنے, ڈراموں میں ہر چیز ڈسکس ہو رہی ہے. جو نہیں ہو رہی وہ اتنا سینسٹیو میٹر جس کے لیے وہ بیچارہ شائع ہے, وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ یار کہاں سے انفارمیشن ملے گی, میں تو بیمار ہو گیا یار, میرے تو یہ مسئلہ ہو گیا. اور باڈی چینجز آر سو ایگریسو ان دیٹ پیریڈ لائک فرام 13 to 18 کہ وہ نارمل لگ ہی نہیں رہی ہوتی ہیں. اس بچے کو خود بڑی پریشانی ہو رہی ہوتی ہے. لڑکوں کو خاص طور پہ, لڑکیوں کو تو ان کی مائیں تھوڑا بہت سمجھا دیتی ہیں, لڑکوں کے لیے تو اچھا وہ لڑکے تو بیچارے بالکل ہی مطلب ہمارے ماحول میں تو وہ اس کو کس طریقے سے وہ کریں, مایوب سمجھا جاتا ہے, ٹیکل کیسے کریں وہ جا کے اس کو کہ جناب وہ روزانہ یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ, تو روزانہ وہ ہو جاتا ہے, اب میں کس کو بتاؤں, میں کیا کروں. پھر وہ تو یہ پورا ایک ویشیس سائیکل ہے جس کو ہمیں توڑنا ہوگا ہمت سے, تھوڑی سی جرت سے, ہمت سے, اور تھوڑے علم حاصل کر کے تھوڑا سا. اور یہ بڑی بنیادی علم ہے. دیکھیں آپ آج نہیں بتائیں گے اپنی اولاد کو, ہم آج نہیں بتائیں گے ٹین ایجرس کو, ہماری نیکسٹ جنریشن بھی انہیں پرابلم کا شکار رہے گی. تو دونوں لیول پہ جن کی شادیاں ہونے جا رہی ہیں, ہو چکی ہیں, ان کے لیے تو میں کہتا ہوں لیجسلیشن ہونی چاہیے پاکستان میں کہ بغیر کورس اٹینڈ کیے آپ کا, جب تک کہ وہ سرٹیفکیٹ مولوی صاحب کو پریزنٹ نہیں ہوگا اس وقت کہ آپ نے یہ کورس کر لیا ہے 6 قسطوں کا 1 گھنٹے کی 6 گھنٹے کا کورس آپ نے CME لے لی, کنٹینیوڈ ایجوکیشن آپ نے لے لی ہے. ہمارے یہاں تو یہ ورڈ بھی عجیب سا ہے, سیکس ایجوکیشن. یار یہ کیا ہو گیا, تو مغرب کی ٹرم ہے. بھائی کوئی مغرب کی ٹرم نہیں ہے, انسانی ضرورت ہے. آپ نہیں بتاؤ گے, غلط پریکٹسز ہوں گی, غلط نتائج نکلیں گے, اس کی پھر اچھا سولوشن بھی لینے انہی سے جائیں گے جن کی پیداوار ہے. تو یہ آج کا کام ہے, یہ آج ہمارا کام ہے, آپ کا کام ہے اویئرنیس پھیلانا لوگوں کے اندر. اس میں ایک پرابلم یہ آتا ہے کہ جو ہمارا لبرل طبقہ ہے نا, وہ اس کے اندر تھوڑا سا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ تھوڑا سا اس کے اندر آؤٹ ہو جاتا ہے, اور پھر ہمارے مولوی حضرات اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تھوڑے سے آؤٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو بالکل ہی غلط ہے, وہ کہتے ہیں بالکل صحیح ہے. نہیں, ہمارا دین ہمیں ایک متوازن صحت مند زندگی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ہم اسی پرسپیکٹو کو لے کے آگے چلیں گے, ہم اسی کی تعلیم دیں گے جو ہمارا دین ثابت کرتا ہے, جو ہمارا دین ایجوکیٹ کرتا ہے, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے. وہ سیف پریکٹسز ہیں, اوور آل صحت مند زندگی کی طرف لے کے جاتی ہیں, اور اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں. خود اللہ تعالیٰ جب قرآن میں یہ بیان کر رہے ہیں سارے معاملات, ٹھیک ہے نا, تو ہم سب کچھ کرتے ہوئے بھی اور اس دور کے اندر آ کے بھی ہم یہ سوچتے رہیں کہ یار, تو یہ میرے نزدیک کم سے کم یہ ہمارا ایک فلا ہے بہت بڑا, وی ہیو ٹو کور اٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس سے تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹتے ہوئے, یہ جو آپ نے بات تو کی پری میرج کاؤنسلنگ اور میرج کے بعد فوراً ایک سوال شروع ہوتا ہے اولاد کے متعلق. ہاں بھائی اتنا عرصہ ہو گیا اولاد نہیں ہوئی, کیا ہوا؟ اس کی ہماری سوسائٹی کے اندر اتنی ڈسکشن کیوں ہے, پہلے تو یہ بتائیں. ڈسکشن پیئر پریشر ہے بیسیکلی یہ, ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اصل سے زیادہ سود سے محبت ہوتی ہے, محاورہ ہے اردو کا. تو یہ ماں باپ کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے. بڑی خوبصورت بات ہے بنیادی طور پر یہ کہ جو ہمارے دادا دادی بننا چاہتے ہیں لوگ, نانا نانی بننا چاہتے ہیں, وہ اپنے نوجوانی کے اندر اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں, اپنی اولاد کو انجوائے نہیں کر پاتے. دے وانٹ ٹو انجوائے. ٹھیک ہے. سو دیر از اے پیئر پریشر فرام دیم پرائمریلی. تو ساس سسر اور لڑکی کے اماں ابا کی طرف سے یہ پریشر آنے شروع ہوتے ہیں. پھر فیملی ممبرز ہیں, نند ہیں کنواری, ان کا بھی پریشر ہے, دیور ہے کنوارا, اس کا بھی پریشر ہے کہ یار وہ کوئی چھوٹا موٹا تو کھلونا ہے بھائی. تو بنیادی طور پہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں ایک نیا وجود آئے, اللہ کا مہمان آئے, اور ہم اس کی تربیت اچھی طریقے سے کریں اور انجوائے بھی کریں. وجہ میں نے بتا دی کہ پیچھے جن کے پاس نہیں ہے
جو کوارے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہو، اور جو اپنی جوانی میں بیچارے انجوائے نہیں کر سکے. ہماری سوسائٹی میں لوگ محنت کرتے ہیں بہت زیادہ، تو اپنی جوانی میں نہیں انجوائے کر سکے تو آج کرتے ہیں چلو یار ہمارا پوتا ہوگا اس کے کھیلیں گے. اور ریٹائر لائف ہوتی ہے عام طور پہ 60 سال ہو جاتی ہے، تو یا کم سے کم ریٹائرمنٹ ٹائپ کی لائف ہوتی ہے، تو اس میں لوگ انجوائے کرنا چاہتے ہیں. تو سوال تو ویلڈ ہے، سوال میں کوئی خرابی نہیں ہے. اس کی انٹینسٹی ویلڈ نہیں ہے. اچھا. اس کی شدت بہت زیادہ ہے، اور شدت غیر ضروری طور پر زیادہ ہے، کیونکہ جو نارمل ہیومن لائف ہے اس کے اندر 2 سال تک اولاد کا نہ ہونا ایک نارمل بات ہے. یہ پتہ نہیں ہے لوگوں کو. ہاں 2 سال تک از اے نارمل فینومینن، کیونکہ جو میچ ہے میل اینڈ فیمیل کا وہ دس از اے ویری کمپلیکس پروسیس، کہ جس کے اندر ایک سیل ادھر سے آ رہا ہے، ایک سیل ادھر آ رہا ہے، وہ بنتا ہے، زائگوٹ بنتا ہے، وہاں سے ایک انسان نے بننا ہے. وہ ایک پوری تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے، مطلب اس کو عام الفاظ میں رکھیں یہ معجزہ ہوتا ہے، معجزہ ہوتا ہے بھائی. مطلب کس طریقے سے تخلیق ملینز میں سے وہ ایک اسپرم جاتا ہے اور ایک اووم ملتے ہیں، اور پھر پوری ہم تو اس کا ایک حیوانی اسپیکٹ صرف دیکھ رہے ہیں نا، لیکن اس کا جو حقیقی اسپیکٹ ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، جس انسان نے آنا ہے اللہ نے اس کو پہلے لکھا ہے نام، اس کا رزق لکھا ہے. صحت بھی رزق کا پارٹ ہے. اور وہ جو بات ہو رہی تھی کہ صحت کا ورڈ یا ذہنی جسمانی صحت کا ورڈ قرآن میں اس طریقے سے نہیں آیا ہے، لیکن رزق جو ہے، رزق حسنہ، اس کے اندر صحت شامل ہے. صحیح. تو اس صحت کے لیے پہلا سیل جب ملے گا اس کا انوائرمنٹ بیسٹ ہونا ضروری ہے. وہ جو پہلے 2 سیل ملتے ہیں، وہ 2 سیل مل کے جو زائگوٹ بناتے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ اس کو خوراک پوری ملنی چاہیے، عورت کو خوراک پوری ملنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. پھر وہ ایک ہیلدی بچہ دنیا میں آتا ہے، اور وہ پھر اس کی آپ کان میں اذان دیتے ہیں کہ بھائی تم دنیا میں آئے ہو، اللہ کا نام سن لو پہلے. یہ پورا ایک پروسیس ہے جس سے ہر مسلمان اور ہر انسان گزرتا ہے. مسلمان خصوصی طور پر اس کو امپورٹنس دیں اس بات کو کہ یہ ہم ذمہ داری اللہ کی خلیفہ ہونے کی حیثیت سے پوری کر رہے ہیں، اس کے پلان کو مکمل کرنے جا رہے ہیں. صحیح. تو یہ احساس ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کرنا ہے. انجوائمنٹ اپنی جگہ ہے، وہ فل کرنی ہے، لیکن ساتھ میں یہ چیز ذہن میں رہتا ہے تشعور میں. اسی وجہ سے دیکھیں ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہدایت دی کہ جب بھی اپنی بیوی کے پاس جاؤ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو. اب عجیب سی بات لگتی ہے بظاہر کہ بھئی وہاں پہ تو ہم اپنی جسمانی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں شیطان سے پناہ. کیوں؟ کیونکہ جو پروسیس آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ اولاد آپ کو حاصل ہو. وہ اس اولاد کے لیے آپ آج شیطان کے اثر سے اس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. دعا سکھائی. تو یعنی یہ ایک دینی فریضے کے طور پر ساری چیزیں ہیں کہ یہ آپ نے کرنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد کا ہونا ایک خوشی کا باعث ہے. اس کی خواہش رکھنا بھی خوشی ایک ضرورت بھی ہے اور ایک دینی تقاضا بھی ہے کہ اس کو کیا جائے. رشتہ داروں کی خواہشات بصد احترام بہت اچھی ہیں، ضروری بھی ہیں، لیکن شدت کا ہونا اس لیول کی کہ وہ کسی عورت کو ہرٹ کرنے لگے. وہ دیکھیں تان ٹوٹتی کہاں پہ آ کے عورت پہ ٹوٹتی. ایسا ہی ہے. آدھے سے کچھ کم فیصد کیسز کے اندر مرد کا پرابلم ہوتا ہے، اولاد نہیں ہونا. اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ چھپا لی جاتی ہے اگر پتہ بھی چل جائے. عورت بیچاری کے لیے بہت زیادہ تانے ہیں اور وہ تشنیع شروع ہو جاتی ہے. یہ رویہ انتہائی غیر مناسب ہے، اس کو ہمیں پوری سوسائٹی میں کنڈیم کرنا چاہیے. انٹل انلیس کہ 2 سال گزر جائیں پھر ایک میڈیکل چیک اپ کی طرف پروسیس فارورڈ ہو. آپ جائیں آگے مستند ڈاکٹرز کے پاس جائیں، وہ آپ کے کچھ ٹیسٹ کرائیں گے، پتہ چل جائے گا. صحیح ہے. اور اور بعض مرتبہ قدرتی طور پہ 5-5 6-6 سال اولاد نہیں ہوتی، قدرتی بھی ہے، لیکن عمومی طور پر اولاد کا نہ ہونا کسی ریزن کے تحت ہوتا ہے 2 سال تک اگر نہ ہو. اور وہ ریزن ٹیسٹ کے ذریعے بڑا صاف ستھرا نظر آ جاتا ہے کہ بھئی فیمیل کا پرابلم ہے یا میل کا پرابلم ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کا پرابلم نہ ہو. دونوں بالکل ہی ہو سکتا ہے، دونوں کا کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہا. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں کہہ دی ہیں کہ 4 کیٹیگری میں نے بنائی ہیں. ایک وہ جس کو لڑکے لڑکیاں دونوں دیے میں نے، ایک وہ جس کو صرف لڑکیاں دیں لڑکے نہیں دے، ایک وہ جس کو لڑکے دیے اور لڑکیاں نہیں دی، اور ایک وہ جو عاقر ہے جس کی اولاد ہی ممکن نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت یحییٰ کے والد جو تھے زکریا علیہ السلام، ان کی بیوی قرآن نے کہا وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً، میری وائف جو ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں میری وائف جو ہیں وہ پروون بانجھ ہیں، ان کی اولاد نہیں ہو سکتی. تو مجھے حبل من لدنک ولی، یا مجھے اپنا ایک وارث چاہیے. تو آپ
یعنی انبیاء علیہ السلام کی دعا ہے وارث کا ہونا. تو دعا اولاد کی خواہش ہونا بڑی ضروری ہے, ضروری بھی ہے اور اس کے لیے ایفرٹ کرنا ضروری ہے, جیسا کہ کرنے کا حق ہے. صحیح ہے. تو وہ بڑی التجا کرتے ہیں کہ میری وائف جو ہیں وہ بانجھ ہیں, تو پھر وہ فرشتہ آتا ہے اور وہ حضرت یحییٰ کی بشارت دیتا ہے. تو اور وہ پھر حیران ہوتے ہیں میں اتنے بڑھاپے میں کیسے ہوگا. ٹھیک ہے نا, یعنی فزیکل پروسیس انبیاء علیہ السلام اس کو پورا ویٹیج دے رہے ہیں. صحیح بات ہے. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معجزہ کا وہ نہیں ہے کہ معجزے کا انتظار ہو رہا ہے, کہ خود حضرت ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم کی جو اہلیاں ہیں وہ کھڑی ہوئی ہنس رہی ہیں کہ اس بڑھاپے میں ہوگا. صحیح, یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو انبیاء علیہ السلام اس پورے سینیریو کو سمجھتے ہیں کہ اولاد ہونا نہ ہونا ایک فزیکل پروسیس ہے جس کے لیے ہمیں اس میں جانا ہوگا, اور اسی کی انہوں نے تعلیم دی ہے. صحیح. تو اولاد ہونے کی خواہش ہونا بہت ضروری ہے, لیکن اس کی شدت اتنے تان و تشنی تک پہنچانا بہت بری حرکت ہے یہ. اور یہ انڈیویجول معاملہ ہے میاں اور بیوی کا. اس میں سمجھتا ہوں کہ کسی تیسرے فریق کا غیر ضروری جو ہے انٹرفیرنس اور داخلہ ہونا یہ دین کے احکامات کے بھی منافی ہے, اور دنیاوی لحاظ سے بھی کوئی اچھی پروڈکشن تو نہیں ہوگی نا. جب آپ کسی عورت کو مستقل, ہو سکتا ہے وہ بیچاری اپنے شوہر کی کسی کمی کو چھپا رہی ہو. ایسے کیسز میں خود جانتا ہوں جہاں پہ شوہر wasn't able to perform اور بیوی ساتھ رہ رہی ہے 5 سال 8 سال, وہ صرف اپنے شوہر کی محبت کی خاطر کہ اس کی عزت رہے, اور وہ ٹونٹ سارے عورت کے اوپر ہو رہے ہیں. اب وہ بیچ مجمع میں اگر بول دے کبھی تو کیا عزت رہ جائے گی خاندان کی, اور کیا عزت رہ جائے گی اس بیچارے مرد کی. تو دیر مے بی سم سگنیفیکنٹ ایشوز بیہائنڈ. تو ہر کسی کے معاملے میں کودنا نہیں چاہیے. صحیح, یہ جنرل وہ ہے. اچھا, کمنگ ٹو دا کلوز, ایک سوال میں نے یہاں پہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے بھی کیا تھا اور آپ سے بھی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. انہوں نے بڑا اس کا مزیدار جواب دیا تھا. کوئی بھی اب یہ جنرک علاج کی بات ہو رہی ہے, کوئی اسپیسیفک علاج کی بات نہیں ہو رہی. ہمارے یہاں ایلوپیتھک ایک وے آف میڈیسن یا ٹریٹمنٹ ہے, پھر ایک ہومیوپیتھک ہے, پھر ایک حکیم صاحب کا جو ہے نا وہ علاج ہے. کون سا مستند ذریعہ ہے علاج کا, اب آپ بتائیں. اچھا, تاریخ پہلے پڑھ لیتے ہیں تھوڑی سی, بالکل مختصر سی. ایسٹرن میڈیسن یا جو طب ہے بنیادی تو جو ہماری مشرقی جس کو ہم کہتے ہیں, جس کو اب طب نبوی کہہ کے پروپوز کیا جاتا ہے, انفیکٹ وہ طب نبوی نہیں ہے بالکل. ٹھیک ہے. وہ یونانی میڈیسن ہے جو پھر ایسٹرن میڈیسن نے بھی انہی کانسیپٹ کو اڈاپٹ کیا, اور آج کل کے جو حکیم جو پراپر حکیم بن کے نکلتے ہیں وہ اسی فلاسفی کو لے کے چل رہے ہیں. دے آر جینون. اوکے, دیئر پروڈکٹس آر جینون, ریسرچ بیسڈ پروڈکٹس ہیں زیادہ تر. یہ ایسے ہی پروڈکٹس نہیں ہیں. دے آر ویری افیکٹو ان سرٹن کنڈیشنز, ہر کنڈیشن میں نہیں لیکن سرٹن کنڈیشنز میں دے آر ویری پوٹنٹ اینڈ افیکٹو. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یونانی میڈیسن اور ایسٹرن میڈیسن از اے کنٹینیوم آف سائنٹیفک ریسرچ. اچھا, ٹھیک ہے. جو آج کی میڈیسن ہے جدیدیہ جس کو کہہ لیں, یا جو کہ رینیسنس کے بعد دنیا کے اندر مغربی تہذیب کی ریسرچ کی بنیاد پر بنی ہے, جس میں ہمارا بہت میجر کنٹریبیوشن ہے مسلم ایرا کا. لیکن لازمی بات ہے کہ جو ہیرو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. پیچھے جو کام ہم کر آئے تھے ابن سینا سے لے کے, اور جو ہزاروں ہمارے سائنٹسٹ نے, وہ پرانی بات ہو گئی ہے لیکن وہ ہے بہت امپورٹنٹ, اس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. اس بنیاد پر آج کی ریسرچ والی میڈیسن پلی ہے. ٹھیک ہے. میرے نزدیک آج کی جدید میڈیسن پرانی ریسرچ بیس میڈیسن یا ایسٹرن میڈیسن یا یونانی میڈیسن کا ہی ایک کنٹینیو پروسیس ہے, جس کو آج کے دور میں بہت زیادہ ایڈوانس انفارمیشن کی بنیاد پر مرتب کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی میجر کانفلکٹ ایٹ لیسٹ میں نہیں دیکھتا پرانی یونانی اور ایسٹرن میڈیسن ورسز جو ابھی مطلب تفکیر کا عمل ہے. جو وہ کانسیپٹ دیتے ہیں, وہ کانسیپٹ کون سے ایسے ہیں جو ہمارے یہاں نہیں ہیں؟ سارے وہی کانسیپٹ ہیں آلموسٹ. تفکیر معدہ کیا ہوتی ہے, اور جو وہ ساری ٹرمز یوز کرتے ہیں وہ وہی ہیں جو آلموسٹ جو آج ہے, لیکن ان کی ٹرمینالوجی چینج ہو گئی ہے کیونکہ لازمات زبان چینج ہوئی, ایرا چینج ہوا, زبان چینج ہوئی, تہذیب چینج ہوئی, تو اس کی ٹرمینالوجیز چینج ہوتی رہی ہیں, لیکن جو کانسیپٹ ہے کی کانسیپٹ وہ وہی ہیں آلموسٹ. صحیح. تو میرے نزدیک یہ بہت کوئی میجر کانفلکٹ نہیں ہے. وی شوڈ رسپیکٹ ایوری نالج. جو علم جو آیا ہے وہ, اور غذا سے علاج تو ایک بہت ہی بیسٹ کانسیپٹ ہے, بیسٹ. اور آج کی میڈیسن میں جو پریونٹیو میں تو بہت ہی زیادہ اس کا رول ہے. ابھی ہم فربا ہونے کی بات کر رہے تھے تو غذا سے علاج. میں نے اپنا ابھی ریسنٹلی 4 kg لوز ویٹ کیا ہے, صرف کاربس کم کیے, پروٹین بڑھائی, ڈیٹس اٹ. 4 kg 6 مہینے میں خود ہی چلے گیا نیچے.
تو آپ مجھے کون سی کوئی ایکسرسائز کرنی پڑی. تو غذا، علاج بالغذا جو کہ ان کا کی کانسیپٹ تھا وہ ابھی بھی فالو ہو رہا ہے. کچھ ان کے جو جڑی بوٹیوں کے جو ایبسٹریکٹس تھے وہ آج بھی میڈیسن میں یوز ہو رہے ہیں. اسٹیرائڈز وہاں سے آئے ہوئے ہیں. جو بنیادی پیٹ کو صحیح کرنے کی بہت ساری دوائیاں ہیں، معجونیں ہیں، وہ دے آر افیکٹو. ٹھیک ہے، ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن اس سے بہتر آپشن اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے، دیٹس وائی وی ریکمینڈ کہ یار ٹھیک ہے کنسنٹریٹڈ چیز لے لو. صحیح ہے. جہاں تک ہیومیوپیتھک کا تعلق ہے، کیونکہ ہم بات یہی کریں گے کہ بھائی پروون ہونا چاہیے کوئی ہسٹوریکل. گو کہ ان کے پاس بھی ریسرچ پروڈکٹس ہوں گے کچھ نہ کچھ، لیکن ایک بہت بڑی 10 سالہ ایک آپ گوگل سرچ کریں گے تو آپ کو پوری اسٹڈی مل جائے گی. نیچر ایک بہت بڑا جرنل ہے جو کہ دنیا میں چند جرنل ہیں جن کا امپیکٹ فیکٹر بہت ہائی ہے. امپیکٹ فیکٹر ایک ہوتا ہے نہیں جہاں ریسرچ چھپے گی تو وہ سمجھیں کہ من و ان تسلیم کر لے آدمی، اتنی ہائی کوالٹی ہوتی ہے. انہوں نے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کرائی ہیومیوپیتھک میڈیسن کی ایفیکیسی کے اوپر، اور ان کا کنکلوژن یہ تھا کہ موسٹ آف دیز ڈرگس یا جو فارمولاز ہیں دے آر میکنگ اے پلیسیبو افیکٹ بیسیکلی. یعنی وہ دوائی لینے کا جو نفسیاتی پہلو ہے اس کو تو ہینڈل کر جاتے ہیں کہ میں دوائی لے رہا ہوں، ٹھیک ہو رہا ہوں، اور باڈی رسپونڈ کرتی ہے اس کو، لیکن انفیکٹ جو انگریڈینٹس ہیں اس کے اندر وہ اتنے پوٹنٹ ثابت نہیں ہوئے. یہ ان کی ریسرچ تھی اور 10 سالہ ریسرچ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اگر میں اس کو پورے طرح رد نہیں کرتا، ہیومیوپیتھک کے علاج کو لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو میں کون ہوتا ہوں کہ یہ کہنا کہ اس کی امپورٹنس نہیں ہے. لیکن اگر میں سائنٹیفکلی بات کروں گا، جیسے ہم نے بات کی کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر کوئی غیر مسلم کہے گا یار مجھے پروف کرنا ہے، تو دیر مسٹ بی اے سائنٹیفک پروف. ہوگا نا کوئی نہ کوئی پروف، اگر ریسرچ کریں گے تو نکلے گا. اور مجھے 100% یقین ہے کہ ہر سنت پہ عمل کرنے کا دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہیومیوپیتھک کو بھی یہ بات پروف کرنی پڑے گی کہ ان کی جو میتھڈالوجی ہے وہ واقعی حقیقتاً افیکٹو ہے. صحیح، کسی سائنٹیفک میتھڈالوجی کو فالو کرتے ہوئے. صحیح. ٹھیک ہے. ایک چوتھی چیز آپ نے چھوڑ دی کہ میٹا فزکس. اوکے. دم درود دعائیں، دیز آر ویری افیکٹو. ٹھیک ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. اور میں اس بات پہ پورا یقین رکھتا ہوں کہ دنیاوی معاملات میں اسباب کو اختیار کرنے کے بعد دعا کی بہت امپورٹنس ہے. بعد پہلے نہیں کہ کوئی علاج ہی نہیں کر رہے اور دعا کر رہے ہیں تو کیسے صحیح ہو. جب اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے تو ہمیں بھی وہی فالو کرنا چاہیے. اور یہ آخری بات میں سمجھتا ہوں کہ کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بدر کی دعا، میدان بدر کی دعا سارے مسلمانوں کو ازبر یاد ہوتی ہے. اے اللہ یہ آخری بندے دنیا سے چلے گئے تو نام لیوا نہیں ہوگا. وہ کب تھی؟ جب ساری صفیں ارینج کر دی گئیں، میکسیمم اسباب دنیا کے لائے گئے، جو اویلیبل تھا وہ لایا گیا، منصوبہ بندی بہترین کی گئی. پہلے کنوؤں پہ جا کے وہ پوری ہمیں پتہ ہے اس کی کہ کس طرح پلان اسٹریٹجک پوزیشن لی گئی. جب سب ہو گیا تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور بارگاہ الہی میں دعا کی. یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم اسباب کی دنیا کو پوری اہمیت دیں جو دینے کا حق ہے. ریسرچ کریں اور صرف اللہ پہ ہر چیز نہ چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ نے بہت سارے کام انسانوں پہ چھوڑے ہوئے ہیں کہ وہ خود کریں گے یہ کام، تو یہ ہوگا تو میں دوں گا. ہاں، اور لکھا ہوا تو اس نے ہر چیز پہلے سے، اس کا علم اتنا قادر ہے کہ وہ ہر چیز کی، لیکن اسباب کی دنیا میں اسباب اختیار کیے بغیر کام نہیں ہوگا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. بہت تفصیل سے ہم نے بہت سارے پوائنٹس کے اوپر ڈسکشن کیا اور بہت مزہ آیا. ضرور بتائیے گا پوڈ کاسٹ کیسا لگا، اور انشاءاللہ اگلے کسی پوڈ کاسٹ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.